अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 30वें पारे का रुबा हो गया। आज हमने सूरह मुत्तफ़िफ़ीन पढ़नी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, खराबी है कम तोलने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून, जब वो लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं। व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून, जब नाप कर देते हैं या वज़न करके तो वो कम करते हैं। ला युज़न्नु, क्या नहीं वो ख्याल करता, उलाइका अन्नुम मबऊसून, ऐसे लोग दोबारा उठाए जाएंगे लियौमिन अज़ीम, बड़े दिन के लिए। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग खड़े होंगे रब्बुल आलमीन के सामने। ये शुएब की कौम है जो कम तोलती थी, लेती पूरा थी, देती कम थी। इसमें नाप तोल भी आ जाता है, हुकूक भी आ जाते हैं। अपने हुकूक पूरे लेने की कोशिश करते हैं और देते हुए उन्हें पता नहीं चलता कि हमने फ़राइज़ भी अदा करने हैं। तो कहा कि इन्हें ये ख़्याल नहीं है कि दोबारा उठाए जाना है और कहाँ खड़े होना है, रब्बुल आलमीन के सामने। पिछली सूरत ख़त्म हुई थी कि उस दिन इख्तियार सारा अल्लाह के पास होगा और उसके सिवा कोई भी इख्तियार नहीं रखेगा और अल्लाह ही के लिए होगा सारा इख्तियार। वल अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह, क्यों उसके पास होगा, इसलिए कि मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक वही ज़ात है। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सोचते नहीं ना कि दोबारा खड़े होना है, तो उन्हें यह याद रखना चाहिए, कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्ना किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन, नाफरमानों का मालनामा सिज्जीन में होगा। सिज्जीन को याद रखे, सिजन से निकला है। जो मोमिन के लिए सिजन दुनिया है, काफिर के लिए सिजन आखिरत में है, कि वो गहराई है उसकी जहन्नुम की, बहुत गहराई नीचे जाकर उसे सिज्जीन का है। सिज्जीन का मतलब कैद खाना भी होता है ना। और इल्लीहीन, बुलंद की तरफ, कि उनका जो है वो बुलंदी की तरफ होगा मालनामा आसमान में। इल्लीहीन में जिस तरह नेक रूह ऊपर उठाई जाती है, दरवाजे खोल दिए जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, और बदरू को ज़मीन पे पटक के मारा जाता है। यही हाल है कि मालनामा उनका जो कुफार का सिज्जीन में होगा और नेक लोगों का उनका इल्लीहीन में होगा। वमा अदराका मा सिज्जीन, आपको क्या मालूम सिज्जीन क्या है। किताब मरकूम, किताब है लिखी हुई, यानी काफिरों का मालनामा सिज्जीन में होगा। लेकिन क़यामत के दिन खोल के सबको दिखाया जाएगा, काफिरों हर के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद फिर कहाँ जाएगा वो अल्लाह जानता है, आगे डिटेल नहीं है। किताब मरकूम, किताब है लिखी हुई। वैलुन यौमइज़िन लिल-मुकज़्ज़िबीन, खराबी है जुटलाने वालों के लिए। यानी पता चल गया कि सिज्जीन उनका है जो जुटलाने वाले हैं, उनके लिए आज के दिन वैल है। वैल मैंने बताया था जहन्नुम की एक वादी है जो रोज़ जहन्नुम से 70 बार पनाह मांगती है। वैल ऐसी घाटी है जहन्नुम की। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, ऐसे लोग जुटलाते हैं क़यामत के दिन को। मा युकज़्ज़िबु बिही, नहीं जुटलाता इसको इल्ला मगर कुल्लु मुअतदिन असीम, हर ज़्यादती करने वाला गुनहगार। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब तिलावत की जाती है उस पर हमारे अहकाम की। कालत, वो कहता है असातीरुल अव्वलीन, ये कहानियाँ हैं पहलों की। यानी क़यामत को इसलिए जुटला देते हैं कह के कि ये बातें हम शुरू से सुनते आए हैं, आज तक हमारे बावजूद तो वापस आए नहीं, जो हमसे पहले चले गए, तो अब हमने कहाँ दोबारा उठना। इसलिए वो कहते थे ये पहलों की कहानियाँ जो हम सुनते आए हैं, या ये कहना कि हम ये बात अब सुनना नहीं चाहते, बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं, अब हम नहीं सुनते, ये पहलों की कहानियाँ हैं। कल्ला, हरगिज़ नहीं, बल्ला राना अला कुलूबिहिम, बल्कि उनके दिलों पर जंग लग गया है, माँ कानू यक्सिबून, जैसे जो वो किया करते थे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा-ए-किराम पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर चीज़ को जंग जब लगता है तो उसको दूर करने वाली कोई ना कोई चीज़ होती है, तो क्या दिलों का जंग उतरने के लिए कोई चीज़ है? तो आपने फरमाया हाँ, ज़्यादा कसरत करनी कुरान मजीद की तिलावत की, यानी कसरत तिलावत कुरान, और लज़्ज़तों को तोड़ने वाली को कसरत से याद करना, यानी मौत को याद करना और कुरान की तिलावत करना, ये दिलों का जंग दूर करता है। इसलिए तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 फ़राइज़ बयान किए गए हैं, पहला यतलू अलैकुम आयातिही, दूसरा युज़क्कीहिम, यानी अल्लाह के आयात के ज़रिए रूह पाकीज़ा होती है, नफ्स पाक होता है। इसलिए उस बात का कहा गया कि उनके दिलों पे जंग लगा हुआ है, जिस वजह से वो इनकार करते हैं। अब इसके लिए उन्हें तिलावत करनी है कुरान पाक की, यानी कुरान पर अमल करना होगा। चूँकि उन्होंने अल्लाह के आयात को बुला दिया था, आखिरत के दिन को भी बुला दिया था, इस वजह से उनके दिल पर जंग लग गया है। जैसे पीछे आया था कि जिनको आखिरत याद होगी ना, चाहिए कि वो हंसें कम, रोएं ज़्यादा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है। तो दिल को मुर्दा करने से मुराद ये है कि दिल को जंग लग जाता है। कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना मन रब्बिहिम यौमइज़िन महजूबून,
اس دن وہ اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، یعنی اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کلام بھی نہیں کرے گا۔ ثم انہم لصالو الجحیم، پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کلا ہرگز نہیں، انا کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیکوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کا اعمال نامہ علیین میں ہو۔ وما ادراک ما علیون، آپ کو کیا معلوم کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، کتاب ہے لکھی ہوئی۔ وہاں بھی تھا سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، کتاب لکھی ہوئی، یعنی وہ کفار کا اعمال نامہ ہے اور یہ نیک لوگوں کا اعمال نامہ ہے۔ یشہد المقربون، جس کو دیکھیں گے مقرب بندے۔ صورت واقعہ میں 3 گروہ پڑے تھے نا، مقرب پہلے سبقت جانے والوں میں سے، دوسرے دائیں ہاتھ والے، تیسرے بائیں ہاتھ والے۔ تو یہاں کا کہ اس اعمال نامے کو مقرب بندے دیکھیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، یہ مقرب بندے کون ہیں؟ یہ نیک ہیں، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ رائے کی ینظرون، تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تعریف، تو پہچانے گا ان کو، فی وجوہہم، ان کے چہروں سے، نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تر و تازگی سے۔ یسقون من رحیق مختوم، وہ پلائے جائیں گے شراب مہر لگی ہوئی، ختام ہو مسک، اس کی مہر مسک کی ہوگی، یعنی سیل کیا ہوگا مسک کے ساتھ۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسین، اس میں چاہیے کہ چھینا جپٹی کریں چھینا جپٹی کرنے والے، یہ ہر کوئی اسے پینا چاہے گا۔ ومزاج من تسنیم، اس میں ملی ہوگی تسنیم۔ این یشرب بها المقربون، جس کو پئیں گے مقرب بندے۔ چہروں کی تر و تازگی، اب دیکھیں جب انسان کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے اس کا چہرہ کیسے کھل اٹھتا ہے، لیکن جائز طریقے سے جو چیز ملتی ہے، جب نیک اعمال کیے ان کے اپنے مال کے بدلے میں وہ انہیں ملا اللہ کی رحمت سے، تو پھر وہ اس پہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ ان کے چہرے میں جو تر و تازگی ہوگی نا، جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے چہرے مسفرہ ہوں گے اور تبیض ہوں گے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں مسفرہ کا لفظ بھی کہ روشن ہوں گے چہرے، اور تبیض وہ بھی اللہ کی نور سے چمک رہے سفید ہوں گے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روز قیامت جب سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے کہا تھا ان کے وضو کے اعضاء روشن ہوں گے، وضو کے اعضاء، اس لیے فرمایا کہ وضو نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی ہے۔ جس نے وضو اچھی طرح نہیں کیا، پہلے وہی نہیں تالا کھلا تو اگلا تالا کیسے کھلنا ہے؟ تو وضو جس نے اچھی طرح کیا اس کے لیے بہت بڑا درجہ ہے۔ تو جو مسک جو مہر ہے مسک کی ہوگی، سیل بند ہوگی، اور یہ جو ہے اس میں تسنیم ملی ہوگی، یہ بھی خوشبو ہے، اور جس سے مقرب بندے پئیں گے، یعنی یہ دونوں کا مقابلہ تقابل ساتھ ساتھ ہو گیا۔ میں نے بتایا تھا نا، جہاں اللہ تعالیٰ اگر دوزخ کا پہلے ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی جنت کا کرتے ہیں تاکہ انسان مایوس نہ ہو اور امید لگا لے اللہ کی رحمت سے۔ ان الذین اجرموا، بے شک مجرم جو ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہاں مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ ذرا سین دیکھنا کیسا ہے، یہ دنیا کا سین دیکھیں پھر آخرت کا سین ساتھ ہی دکھا دیا اللہ تعالیٰ کہ یہاں مجرم مومنوں کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں، یتغامزون، تو آنکھ سے اشارے کرتے ہیں، یعنی ایسے مذاق والے اشارے کہ دیکھو ایسا، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ منقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ لوٹ کے اپنے گھر والوں کی طرف جاتے ہیں تو بڑے اتراتے ہوئے جاتے ہیں، جی میں اس کا مذاق اڑا کے، جیسے بچے بھی بات آتے ہیں نا گھر میں، ماما میں نے آج اس کا اچھی طرح مذاق اڑا کے آئی ہوں۔ بالکل یہی چیز کہ وہ جو مجرم ہیں یہاں تو مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ کے کہ یہ تو بیوقوف ہیں، دنیا چند روزہ جو انہیں ملی ہے ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو ان دیکھی آخرت کی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ اس طرح ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جیسے جنگ بدر میں بھی، جنگ احد میں مذاق اڑایا کہ یہ اپنی ایمان کے بل بوتے پہ آ گئے، اتنی بڑی تعداد، اتنا جنگی سامان ہمارے پاس، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ صرف ایمان کے بل بوتے پہ اٹھ کے آ گئے، ان کے دین نے دھوکہ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کہہ دو کہ تم ہماری باتوں کا انتظار کر رہے ہو، اور 2 بلائیوں کا، ایک بلائی ہے یا تو ہم شہید ہو جائیں گے، دوسری بلائی ہے کہ اگر ہم زندہ بچے مال غنیمت ملے گا، ہم غازی ہیں، درجہ ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ تو یہاں یہ جو مذاق اڑا کے آنکھوں سے اشارے کر کے دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا، جب گھر والوں کی طرف جاتے تھے تو بڑے اتراتے ہوئے کہ ہم آج اپنا کام کر رہے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب انہیں دیکھتے تھے، قالوا، پکار اٹھتے تھے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ، یہ راستہ کھو بیٹھے ہیں، یعنی دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، نعوذ باللہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، انہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا، یعنی کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا یہ گمراہ ہے یا ہدایت پر ہے یا جنتی ہے جہنمی ہے، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کسی کو بندہ فوت ہوتا ہے بعد ہم کہتے ہیں یہ تو ہے جنتی، یہ جملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کرے گا، یہ جملہ بولنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آ جاتا ہے جب خدا نہ سا کسی برے کے بارے میں آپ کہہ دیں، اللہ نہ کرے کہ یہ تو ایسا تھا، بس پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو اگر اللہ نے اسے کسی کام میں بخش دینا ہو تو وہ انجام آپ کا جج اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں۔
اور جب چلا گیا، جس کی روح چلی گئی نا، اس کا معاملہ میرے آپ کے ہاتھ میں رہا ہی نہیں۔ اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، اچھی کریں، کوئی بری گفتگو اس کے لیے نہ کریں، کیونکہ اب اس کا عمل نہیں لکھا جا رہا، بات ختم ہے۔ تو اچھی گواہیاں دیں۔ بعض حدیث میں ہے کہ 3 دن تک، بعض میں 40 پہ میں نے پڑھا کہ فرشتے پھرتے رہتے ہیں جب روح قبض ہوتی ہے، اس کے اتنے دن بعد فرشتے ساری جگہ پھرتے رہتے ہیں، جہاں سے جو گواہیاں ملتی ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ جانے والے کے بارے میں اگر خدا نہ خاصا کبھی آپ کو دکھ پہنچا ہی ہے نا، تو جو ہی آپ کو اس کی خبر ملی موت کی، آپ فوراً دل سے اسے معاف کر دیں۔ یہ ذہن میں جتنی بھی کسی نے تکلیف دی ہے، اب وہ آپ کے پاس رہا ہی نہیں، اس نے آپ کو مزید تکلیف تو نہیں دینی نا، اس لیے آپ اسے دل سے معاف کر دیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میں آج اسے معاف کروں گا تو اللہ تعالیٰ کل کو مجھے بھی معاف کر دے گا، اس لیے اسے معاف کر دیا کریں۔ تو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گے۔ فل یوم، اب دوسرا نقشہ آ گیا آخرت کا۔ فل یوم الذین آمنوا، پس آج وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، من الکفار یضحکون، کافروں کی ہنسی اڑائیں گے، اللہ رائے کے تختوں پر بیٹھ کر۔ یہ تو چلتے پھرتے مذاق، وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے شان سے بیٹھے ہوں گے اور ان کا مذاق اڑائیں گے۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، یہی بدلہ ہے کافروں کا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو کچھ کرتے تھے آج انہیں بدلہ مل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انشقاق۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذنت ربی و حقت، حکم مان لے گا اپنے رب کا اور یہی اس کے لائق ہے۔ واذا الارض مدت، جب زمین پھیلا دی جائے گی، والقت، اور ڈال دے گی، ما فیہا، جو اس میں ہے، وتخلت، اور خالی ہو جائے گی، واذنت ربی و حقت، حکم مان لے گی اپنے رب کا، یہی اس کے لائق ہے۔ یہ کہہ کے نا حکم مان لے گا آسمان بھی اور زمین کے، یہی اس کے لائق ہے، یہ انسان کو غیرت دلائی جا رہی ہے کہ ایک انسان جس کو میں نے اشرف بنایا، اتنی نعمتوں سے نوازا، یہ تو نعمتیں ایسی ہیں جو اس نے انسان کے مطیع کی ہیں، تو وہ اتنی اللہ کے حکم کے پابند انسان کی خدمت کیے جا رہی ہیں، تو پھر انسان کو غیرت آنی چاہیے کہ انسان کے بھی لائق تو یہ ہے کہ اپنے رب کا فرما بردار بن کر رہے، لیکن جب فرما بردار سے ہٹ جاتا ہے وہ اپنے انجام کو دیکھے پھر کے کیا ہوتا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، آگے آ گیا بیان پھر، یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا قادر الی ربک، تو بھی اپنے رب کی طرف کوشش کرنے والا ہے۔ یہ بھی ساری چیزیں اللہ کے حکم سے مطیع ہیں جب تک اللہ چاہے گا، جب اللہ نہیں چاہے گا تو بات ختم۔ اب ابھی تک آسمان نے پھٹا، ابھی تک زمین نے خالی نہیں کیا کچھ، چونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، ابھی تک وہ مطیع ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا یہ سب پھٹ جائیں گے، ان کے فائدے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ انسان بھی ختم ہو جائے گا، بات ختم۔ قیامت آ جائے گی جب آسمان پھٹے گا، زمین خالی ہو جائے گی، تو انسان کو بتایا جا رہا ہے تو بھی کوشش کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، تو بھی پابند ہے اللہ کے حکموں کا، بس جو تو کوشش کرے گا وہ ملنے والی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، اب جو اپنی کوششوں کا صلہ اپنے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرا، وہ آسان حساب لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا۔ کیسے ایک جگہ آتا ہے نا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، میرا مال نامہ پڑھو، مجھے یہ مال نامہ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ مدثر میں غالباً، کہ میرا مال نامہ مجھے اس لیے دیا گیا ہے کہ مجھے یقین تھا میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اس کے خوش پھلوں کے قریب جھکے ہوئے ہوں گے، اور کہا جائے گا جس وجہ سے تو کرتے تھے نا پچھلے دنوں میں کیا، اس کی وجہ سے آج تم چکھ لو یہ سارا کچھ۔ اور اس کے علاوہ جو دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں، وہ کہے گا ہائے مجھے یہ مال نامہ نہ، میری کم بختی، مجھے مال نامہ نہ دیا جاتا، میں نہ جانتا کہ کیا ہے قیامت کے دن، کیا حساب، یا اللہ موت میرا فیصلہ کر دیتی، میرے کچھ بھی کام نہیں آیا، مال سلطنت جس میں اترایا کرتا تھا میرے تو کچھ بھی کام نہیں آیا، تو کاش وہ فیصلہ کر دینے والی تھی، آج میرا یہ مال نامہ میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا۔ اب یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو بڑا خوش خوش گھر والوں کی طرف جائے گا کہ دیکھو میری کوشش اللہ نے اپنی رحمت سے قبول کر لی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جسے اس کا مال نامہ پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ مفسرین لکھتا ہے کہ یہاں سے چیر کے ہاتھ ڈال کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اس وقت ہلاکت کو پکارے گا، وہی بات کہ یا اللہ موت فیصلہ کر دینے والی ہوتی، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں کیوں دوبارہ اٹھ گیا ہوں۔ اور دیکھیں سورہ یاسین میں کتنا پیارا نقشہ کھینچا ہے، کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ کیا ہوا، ہم تو جھٹلاتے رہے قیامت کو، یہ آ گیا جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، رسولوں نے سچ کہا تھا ہمیں کہ ایک دن تم نے دوبارہ اٹھنا ہے، تو یہ واقعی حقیقت ہو گیا، ہمیں اٹھنا پڑ گیا یہاں آج۔ ہلاکت کو پکارے گا، وہ یصلیٰ سعیرا، دہکتی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر میں بڑا خوش تھا، پچھلی صورت میں پڑھا نا کہ مذاق اڑا کے گھر میں بڑے اتراتے ہوئے جاتے تھے کہ ہم مذاق اڑا کے آگے، تو اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا۔ انہ ظن انہ یحور، کیوں خوش تھا کہ اس نے خیال کیا کہ اس نے پلٹ کے جانا ہی نہیں، یہیں پہ رہنا ہے بس۔ بلا، بلکہ ان ربہ کان بہ بصیرا، آپ کا رب یعنی اس کا رب انسان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی جو اس میں سمٹ آئے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب پوری طرح روشن ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، تم بھی اسی طرح درجہ بدرجہ سوار ہوگے،
جس طرح یہ چاند کا بتایا کہ رات آئی پھر جو اس میں چھا گیا مکمل ہو گئی، اس طرح چاند پورا روشن ہو گیا، اسی طرح تم نے بھی درجہ بدرجہ اوپر چڑھنا ہے، یعنی اپنی کوششیں مثبت کر کے اللہ کے ہاں بڑا درجہ پانا ہے۔ فمالم لا یؤمنون، انہیں کیا ہو گیا، وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یعنی کیوں نہیں سبق سیکھتے، جو ہم نے مثالیں دے رہے ہیں اس سے وہ عبرت حاصل کر کے ایمان کیوں نہیں لے آتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، سجدہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے، اب چاہے بعد میں جیسے بھی کرنا ہوگا۔ جب ان پر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ سجدہ نہیں کرتے، یعنی مراد کیا ہے، سجدہ کرنا مراد ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ جب قرآن مجید کو نئی آیات سنائی جاتی ہیں تو بجائے اس کے کیا منہ دکنا کہنے کے غرور میں آ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں۔ واللہ عالم ما یوعون، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو وہ یاد رکھتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، یہ کتنا طنزیہ انداز ہے کہ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اب سوچیں ذرا، استغفر اللہ۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو نہ ختم ہونے والا ہے، سزا بھی نہ ختم ہونے والی۔ وہ ہلاکت کو پکاریں گے، وہاں فرشتے کہیں گے، دروغہ کہے گا کہ ایک ہلاکت کو نہ پکارو، اب ہلاکتے ہی ہلاکتے ہیں۔ اب ان کے لیے کہ اجر ایسا ہوگا جو نہ ختم ہونے والا، یعنی جیسے موت کو ذبح کر دیا جائے گا نا، تو جو جنت میں گیا جنت میں رہے گا، جو دوزخ میں چلا گیا دوزخ میں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ بروج۔ والسماء ذات البروج، آسمان اور ستاروں برجوں والے کی قسم۔ برج جو ہے نا، یہ کئی کہکشائیں ہیں، کئی راستے ہیں۔ برج کا مطلب کھل جانا بھی ہے، جیسے آسمان کھل جائے گا، دروازے ہو جائے گا، یہ ساری اس میں قسمیں آ جاتی ہیں۔ جیسے جنت کے بھی 8 دروازے ہیں، وہ بھی آسمان میں ہیں، جہنم کے 7 ہیں، یہ سارا اسی کی طرف اشارہ آ جاتا ہے اکٹھے ہو کے۔ بر یوم الموعود، اور دن وعدہ کیے گئے گی، کس دن کا وعدہ کیا گیا ہے؟ قیامت کا، تو اس کا بھی کہا۔ بس شاہد و مشہود، گواہی دینے والے گواہی دیے گئے گی، یعنی یہ جمعے کا دن اور یوم عرفہ کا دن یہ مراد ہے۔ دوسرا یہی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب نبیوں کو گواہ بنا کے لائے گا اور پھر ان سے گواہی لی جائے گی، یعنی یہ اشارے مختلف طرف ہیں، لے دے کے قیامت کی طرف اشارہ ہے سارا۔ قتل اصحاب الخدود، مار ہے کھائیوں والوں کے لیے، النار ذات الوقود، آگ ایندھن والی۔ یہ واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ، عباس ذو النواس اس کا نام کہتے ہیں، وہ کافر تھا۔ تو اس زمانے میں نا ایک بادشاہ کا جادوگر تھا، تو وہ جب بوڑھا ہو گیا نا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی لڑکا دے دے جس سے میں یہ سارے اپنا سکھا دوں، حدیث میں واقعہ ہے یہ۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا اسے دے دیا۔ جب وہ لڑکا جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب ملتا تھا اسے، وہ تھوڑی دیر راہب کے پاس بھی بیٹھ جاتا تھا، راہب اس کی رہنمائی کرتا تھا، پھر وہاں سے جادوگر کے پاس جاتا تھا۔ اب راہب نے اسے کہا تھا کہ اگر بادشاہ شکایت کرے، وہ جادوگر شکایت کرے نا بادشاہ کو، تو اسے کہہ دینا مجھے راستے میں دیر ہو گئی تھی، کچھ بہانہ بنا دینا۔ اگر راہب شکایت کرے تو کہنا کہ مجھے اس نے روک لیا تھا، جادوگر نے روک لیا تھا۔ راہب کہتا میرا نہیں کچھ بتانا۔ اچھا، اب وہ جاتا تھا نا، روز راہب سے بھی ملتا تھا، جادوگر کے پاس بھی، وہ اللہ سے مطلب اللہ اس سے راہ دکھانا چاہتا تھا، تمہیں ہدایت دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جادوگر سے یہ کہ راہب سے ہی ہے۔ ایک دن وہ گیا تو رات میں راستے میں ایک ایسا جانور تھا جس سے لوگ ڈر رہے تھے بہت زیادہ۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے دکھا دے، اگر راہب سچا ہے تو مجھے طاقت دے دے، میں اسے ماروں اور یہ مر جائے تاکہ لوگ اسے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اگر جادوگر سچا ہے تو پھر یہ نہ مرے۔ اس نے ایسے جو پتھر مارا، جانور مر گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ راہب بھی سچا ہے۔ اب وہ گیا جادوگر کے پاس بھی، وہاں سے واپس آیا، پھر راہب کے پاس آ کے ساری اس نے بات بتائی۔ راہب نے کہا اب تو مجھ سے افضل ہو گیا ہے۔ وہ اندھے پہ ہاتھ پھیرتا تھا، وہ صحیح ہو جاتا، پیدائشی کوری پہ وہ صحیح ہو جاتا تھا، یعنی اللہ کا نام لے کے کرتا تھا، نابینا صحیح ہو جاتے تھے ہاتھ پھیرنے سے۔ اب جب راہب نے کہا تو مجھ سے افضل ہو گیا، لیکن جب تو کسی کو ساتھ ایسا سلوک کرے تو میرا نام نہ لینا کہیں پہ، میرا نہ بتانا کسی کو۔ اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ وہاں بادشاہ کے ایسی بات مشہور ہو گئی کہ بادشاہ کے وزیر نابینا تھا، وہ بھی آ گیا اس کے پاس، جب اس نے ہاتھ پھیرا وہ صحیح ہو گیا۔ وہ اب اس پہ ایمان لانے لگا، مطلب ارادہ کیا، تو بادشاہ اس سے ناراض ہوا۔ اب اس نے کہا کہ میں اس کو سیدھا کروں گا، جو لوگ اس کے پیچھے رہیں گے میں انہیں قتل کروا دوں گا۔ پہلے اسے صرف قتل کرایا ان لوگوں کو جو اس پہ ایمان لے آئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کا ہی خاتمہ کیوں نہ کریں۔ اس نے کچھ سپاہیوں کو مقرر کیا کہ اسے پہاڑی پہ لے جاؤ اور اوپر سے جا کے اسے دھکا دے دینا۔ پہاڑی پہ اسے لے گئے، ایک زلزلہ آیا، سب لوگ گر گئے، وہ جو گارڈ تھے سب گر گئے، یہ بچ گیا۔ یہ جب ایک گارڈ تھا اس کے لے کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہتا سب مر گئے، بس یہی بچ گئے۔ اب کا اچھے سے کشتی میں لے کے جاؤ اور عین درمیان میں سمندر میں سے ڈبو دینا، غرق کر دینا۔ اب وہ کشتی میں بھی لے گئے، اتفاق سے وہ زلزلہ آیا، کشتی میں جتنے تھے سارے غرق ہو گئے، یہ زندہ بچ گئے۔ یہ پھر بادشاہ کے سامنے ہے، وہ برحیران ہوا۔ اس نے کہا کہ مجھے مارنا ہے تو کہو یا ربی حاضل غلام، سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، کہو کہ جو رب ہے اس لڑکے کا رب ہے، اس کے نام سے میں تیر مارتا ہوں، پھر میں مروں گا، مجھ سے سوا موت نہیں آئے گی۔
पूरा मजमा उन्होंने जैसे हज़रत इब्राहिम ने मेले वाले दिन भूत तोड़े थे ना, इसने कहा सारों को इकट्ठा करके ऐसा करो फिर देखना क्या होता है। मारा तो मर गया भाई, सब उस वक्त ही मान लिया। अब तो बादशाह पे तो और बन गई मुसीबत कि पहले तो उसे कत्ल करवा रहा था, चंद लोग रहा रहे थे, अब ये सब ऐसा हो गया तो अब क्या होगा। फिर उसने खाइयाँ खोद दी बड़ी बड़ी, उसमें तेल हर वक्त कड़कड़ाता तेल होता था, जो ईमान लाया उसे फेंक देता था और किनारे पे बैठ के कहते थे भूनने का तमाशा देख कैसे फ्राई हो, अस्तगफिरुल्लाह, कैसे ये फ्राई हो रहे हैं। और एक औरत थी बच्चे के साथ, वो औरत ने ज़रा बच्चे को आगे का थोड़ी सी हिचकिचाई, बच्चे ने कहा माँ तू हक पे है, सब्र कर। उसने उसे भी फेंक दिया, माँ को भी फेंक दी। और जब नबी सल्लल्लाहु मेराज पे गए हैं तो एक जगह से गुजरे तो वहाँ से कब्र से खुशबू आ रही थी, तो पूछा हज़रत जी क्या है, कहा ये उनकी लौंडियाँ हैं हज़रत मूसा की, कि जिनको इस वजह से अजाब दिया गया था, ईमान ला चुकी थी, उससे भी खुशबू आ रही थी। तो ये बात कहते हैं इसकी कब्र थी इस औरत की, बात कहते हैं और थी, मतलब जो भी था ईमान का सिला ये था कि ईमान के सिले से जो जिस्म ज़मीन के अंदर चला जाता है उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती, बल्कि लोगों की इबरत का बायस बनती है। ऐसी भी जगह से गुजरे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, देखा कह रहे हैं इस कब्र में अजाब हो रहा है, पूछा क्यों हो रहा है, कहा ये पेशाब के छींटों से परहेज़ नहीं करता था। फिर आपने वहाँ एक सबज टहनी लगा दी, कहा जब तक ये हरी रहेगी इसका अजाब हल्का रहेगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की लगी टहनी थी, ये मारे फूलों की चादरों वाली बात नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारतन जैसे भी हुआ उन्होंने ऐसा किया और उन्हें ऐसा कह दिया। तो ये खाइयों वालों पे मार है। और वो क्या है खाइयों वाले, आग ईंधन वाली, यानी आग भी बहकी रहती थी, तेल ऊपर करता रहता था। वफ़्ज़ मलाह कऊद, ख़ुद किनारों पे बैठे होते थे। वहम्मा या फलूना बिलमोमिनीना शहूद, और जो मोमिनों के साथ करते थे ना उसको देखते थे। अस्तग़फिरुल्लाह। वमा नकामो, नहीं उन्होंने इंतकाम लिया मिनहुम उनसे, इल्ला सिवाय इसके अय्युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, कि वे मान ले आए थे एक अल्लाह ज़बरदस्त पर। वो हज़रत ये फ़िरौन के जादूगरों ने क्या कहा था फ़िरौन को कि तो इसलिए हम पर इंतकाम लेगा हमसे कि हम अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं, तो हमें कोई परवाह नहीं, जो तूने तकलीफ़ देनी है काले ला ज़ईरा बिना, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। इन्ना अला रब्बिना मुनक़लिबून, अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं, हमारे पास अल्लाह के हकाम आए, हमने उससे फ़ायदा उठा लिया, हम ईमान ले आए हैं। अब जो तूने करना है तू तो इस दुनिया में करेगा। यानी जादूगर समझ गए कि जैसे हमारा जादू बातिल है और मौजज़ा हक़ था, इसी तरह ज़िंदगी बातिल है, फ़ानी है, धोखे का सामान है, और असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। वो उसको पा गए थे हकीकत को। उन्होंने कहा जो तूने करना है, हाथ पाँव उल्टी तरह से काटने हैं, सलीब देनी है, जो तूने करना है कर ले, फ़क्ज़ी मानता काज, तू कर ले जो तूने करना है फ़ैसला, हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपना ईमान ले आए हैं, हमें कोई ज़्यादा तकलीफ़ देगी नहीं। देखना जब पहली कौमों पे मैं हैरान होती हूँ कि जब उन्हें अस्तग़फिरुल्लाह ज़मीन में सारा दिन सा के ऊपर से आरे से चीर दिया जाता था, अस्तग़फिरुल्लाह, और फिर लोहे की कंघियों से उनके गोश्त और हड्डियों को आपस में नोच नोच के अलग कर दिया जाता था, अस्तग़फिरुल्लाह। सिर्फ कसूर क्या था, ईमान ले आए थे। अब उसके बदले में जिन्होंने अल्लाह की खातिर इतनी तकलीफ़ें सही, यहाँ तो जिसे तकलीफ़ें सहते हो, इलेक्शन के दिनों की मिसाल देख लें, कारकुन सारे इकट्ठे होते हैं, इतनी तकलीफ़ें से सारा कुछ उनकी शोहरत फैला के कि इनको वोट दें, इनको वोट दें, बाद में वो पता ही नहीं होता तुम कौन मैं कौन। अल्लाह ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला फिर उनको वो अजर देगा, जन्नत के इनामात को ना किसी आँख ने देखा, ना कान ने सुना, ना तसव्वुर आया दिमाग में। तो और अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा कभी झूठा हो नहीं सकता। अल्लाह दिला मुल्क समावाती वल अर्द, उस अल्लाह के साथ ही मान लाए जिसके लिए बादशाहत है आसमान और ज़मीन की। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह है। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मोमिनुल मोमिनात, बेशक वो लोग जिन्होंने आज़माया मोमिन मर्दों मोमिन औरतों को, सुम्मा लम यतूबू, फिर उन्हें तौबा नहीं की, फ़लहुम अज़ाबु जहन्नम, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है, वलहुम अज़ाबुल हरीक़, उनके लिए जलाने वाला अज़ाब है। यानी यहाँ इसी तरह जिस तरह वो अज़ाब देते थे उनका पता चलेगा उनको भी ऐसा ही अज़ाब, और वो आग क्या आग होगी, इससे 70 गुना ज़्यादा शिद्दत उसमें, यानी 70 गुना वैसे कहा कि यानी बहुत ही शिद्दत होगी उस आग में, उनको उस अज़ाब में जलाया जाएगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, बेशक वो लोग जो ईमान ले और अमल किए नेक, तो हम जन्नात तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, उनके लिए बगात होंगे, चलती होंगी जिसके नीचे नहरें, ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर, यही बड़ी कामयाबी है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक पकड़ आपके रब की सख्त है। इन्ना व युब्दी व युईद, वो शुरू भी करता है, यानी पहले उसने पैदा किया और वो दोबारा भी करेगा। वह हुवल गफूरुल वदूद, और वो बख्शने वाला शफ़क़त करने वाला है। ज़ुल अर्शिल मजीद, बुज़ुर्गी वाले अर्श का मालिक है। फ़आलुल लिमा युरीद, करने वाला है जो वो चाहता है। हल अताका हदीसुल जुनूद, क्या तुम्हारे पास लश्करों की खबर आई, फ़िरौन व समूद, फ़िरौन और समूद की, यानी इनकी बता के ना खाइयों वालों का, फिर बताया कि हाल में ये खबर आई है तुम्हारे पास, यानी वो इससे इबरत पकड़ लो। और ये भी देखो फ़िरौन और समूद ने क्या किया,
फ़िरौना ज़िलोताद, फ़िरौन मेखों वाला, पीछे पढ़ चुकी हैं कि मेखें गाड़ के इस तरह हाथ पाँव करके तो सूली देता था। और समूद ने क्या किया, जाब सखरा फिलवाद, वादियों से पहाड़ों से घर तराशते थे, और उन्होंने जब ज़मीन में फसाद फैलाया तो इनको भी ऐसी हवा ने जकड़ लिया जो कि सरकश थी, ऊपर नीचे कर देती थी, और जो फ़िरौन का मामला हुआ वो पानी में गर्क हो गया। कौम आद और कौम समूद ये दोनों सख्त हवा से तबाह की गई हैं। असल में जो कौम समूद है ना वो आदे सानी कहलाती है। एक थी हज़रत हूद जिसके तहत थे, वो आदे उला थे, लेकिन उन्हीं में से जो बच्ची खुची कौम हज़रत शुएब की तरफ जब आ गई थी तो उसे आदे सानिया कहा जाता है। बलिल्ला से नकफ़र फ़ी तकज़ीब, बल्कि काफिर जुटलाने में लगे हुए हैं। यानी फ़िरौन की भी खबरें सुन ली, समूद की भी सुन ली, खाइयों वाला वाक़या भी सुन लिया, लेकिन वो ईमान नहीं लाए। उन्होंने कसम भी खा ली और जुटलाने में ही लगे हुए हैं। वल्लाह बिमराई मुहीत, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पीछे से अल्लाह उन्हें घेरे हुए है। यानी वो ये ना समझे, वो शुरू में आता है ना कि जब वो रोशनी होती है, यानी जब इस्लाम देखते हैं कामयाबी की तरफ ईमान ले आते हैं, जब देखते हैं अंधेरा हुआ यानी मुश्किलात का दौर है तो फिर जाते हैं वहाँ। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला चाहता तो ये बिजली उनकी बसारत को उचक लेती, अल्लाह ताला उनकी कान और आँखें ले जाता। अल्लाह ताला कुदरत रखता है, लेकिन अल्लाह ताला मोहलत दे रहा है कि शायद किसी वाक़े से सुन के ये इबरत हासिल कर लें। यहाँ भी कहा जा रहा है कि अल्लाह उनके पीछे से उन्हें घेरे हुए है, मोहलत दे रहा है लेकिन अल्लाह घेरे हुए है। बल हुआ कुरान मजीद, बल्कि ये तो कुरान मजीद है जिसको जुटला रहे हैं। फ़ी लौह महफूज, लोहे महफूज में है। सूरत तारिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाए वत्तारिक, कसम है आसमान की और रात को आने वाले की। वमा अदराका मत तारिक, आपको क्या मालूम कर रात को आने वाला क्या है। अन्नजमुस साकिब, सितारा है चमकता हुआ जो चाँद के साथ हमेशा होता है, उसे आशिकतुल कमर भी कहते हैं। तो ये हमेशा उसके साथ होता है और इसकी वो पूजा भी करते थे। तो क्या आपको पता है वो है क्या रात का आने वाला जिसकी तुम पूजा करते? एक सितारा है चमकता हुआ, यानी अल्लाह ने उन्हें बनाया है उनको, और अल्लाह के हुक्म के मतहत वो हैं। तुम उनकी ना उनके पीछे लगो। तारिक का मतलब ये होता है छुप जाना, क्योंकि सितारे फिर छुप भी जाते हैं ना, इसलिए उसको तारिक भी कहते हैं। इन कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स लम्मा अलैहा हाफिज़, उस पर हर कोई निगरान है। यानी कोई नफ्स ये ना समझे कि शुतरे बेमहार है, उस पर अल्लाह ने निगरान रखा हुआ है, अपने माल के बदले में गिरवी है। ये भी आप पढ़ चुके हैं पीछे। असल में ये चीज़ें जब आगे हम पढ़ते जाते हैं ना तो पीछे साथ कुछ याद हो ना तो उसके साथ जुड़ता जाता है सिलसिला। अगर हम पिछला भूलते जाएं और आगे करते जाएं, या अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 माह लगातार पढ़ने से इतना तो फ़ायदा यकीनन होता होगा कि चलें अगर आपको नहीं भी याद आता, मैं जब बताती हूँ आप ये पढ़ चुके हैं तो फिर आपको याद आ जाता है कि हम पढ़ चुके हैं। इससे जब आप इसकी दोहराई जारी रखेंगे ना इंशाल्लाह, इसके साथ आपने कटना नहीं है। इस कुरान के साथ जिस वक्त आप इस कुरान से कटेंगी, इस समय ले शैतान आप पे हावी हो गया, आपका ज़हन खाली हो गया, अल्लाह की तरफ से गाफिल हो गया, तो शैतान आ जाएगा फ़ौरन। अपने घर में रूटीन बनानी है। मैंने बार बार आपको कहा फजर के बाद 15 मिनट, रात सोने से पहले 15 मिनट। कोई मैंने बहुत ज़्यादा मुतालबा, कुरान भी आपसे ज़्यादा मुतालबा नहीं करता। जब आप 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम देंगी तो देखें पूरे आधे घंटे के बाद कोई एक बात तो जब मिल के घर वाले बैठेंगे डिस्कस करेंगे तो कोई ना कोई बात ऐसी आ जाएगी जो हम सोचेंगे हमने इस पे अमल करना है। जब अलग बैठ के करेंगे ना, अच्छा ये बात भी है ये भी है, फिर वो अमल में नहीं आती थी जल्दी। जब सब घर वाले इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे ना, अज़वाज मुतहरात को क्या कहा कि याद करती हो जो तुम्हारे घरों में तिलावत की जाती है, जमा करके कहा, ये नहीं कि अलग अलग करके याद करो। तुम जो तुम्हारे घरों में आयात तिलावत की जाती है ना उसको याद करती रहा करो, उस पर मुताबिक अमल करते रहा करो। तो इस तरह जब इकट्ठा पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो फिर ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएंगी। आज अहद कर लें, कल फिर अहद कर लें, आज ताकरात भी है, उस पर अल्लाह ताला से अहद करके तौफीक अल्लाह से मांगे। अल्लाह ताला तौफीक देगा तो ऐसा होगा, अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं होता। फलियांजुर इंसान मिम्मा खुलिक, गौर करे इंसान के वो किस चीज़ से पैदा किया गया। खुलिका मिम्मा दाफिक, पैदा किया गया उछलते हुए पानी से। यखरुज मिन सुब्बी व तराइब, जो पुश्त और छातियों के दरमियान से निकलता है। ये मर्द औरत के मिलाप का जिक्र है। इन्ना वला राजिल कादिर, बेशक वो उसके लुटाने पर भी कादिर है। यानी जिसने इस तरह एक इतने मिलाप से, इस तरह उछलते पानी से और हकीर बूंद से तुमने पैदा कर दिया, तुम्हें तो सोच सकते हो कि किस तरह बूंद से आगाज़ हुआ और कैसे अंदर ने अंदर जमा हुआ खून, लोथरा, हड्डियाँ और फिर जीता जागता इंसान निकाल दिया। सोच सकते हैं बंदा कोई क्या अंदर कोई मशीनरी लगी हुई है, क्या है अंदर, जहाँ सारी कार्रवाई सिर्फ कुंड से हो रही है कार्रवाई। अल्लाह ताला कुंड कह रहे हैं, यहाँ एक आपने इतनी से कोई कागज़ ही बनाना हो तो कितनी ज़मीन चाहिए, मशीनरी चाहिए, क्या कुछ चाहिए। तो यहाँ देखें अल्लाह ताला क्या कुछ कर रहे हैं, क्या अंदर मशीन लगी। औरत इतने ही बड़ा रकबा है, ये अल्लाह की शान है ना। तो इस तरह देखें कि अल्लाह ने अगर ये किया तो उसके लुटाने पर भी कादिर है। यानी आखिरत पर यकीन ले आओ कि वो जिसने पैदा किया दोबारा भी तुम्हें अपने सामने खड़ा करेगा। योमा तुबला सरायरू, जब सारे बेत ज़ाहिर हो जाएंगे, ज़मीन भी उगल देगी, आसमान भी फट जाएगा, अपने सारे राज खोल देंगे।
ہمارا من قوت ولا ناصر، اس وقت اس کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا. یعنی جب راز ظاہر ہو جائیں گے تو وہ انکار ہی نہیں کر سکے گا، کیونکہ منہ پہ تو مہر لگ جائے گی. کوشش کریں گے ہم چرب زبانی کریں لیکن منہ پہ مہر لگی ہوگی. تمام عذاب ہماری حق کی گواہی دے دیں گے، یہ ایسا ہوا ایسا ہوا. بس سمائے ذات الرجی، آسمان بار بار آنے والے کی. یعنی بخارات اٹھ کے جاتے ہیں اوپر، پھر بارش بن کے آتی ہے، پھر وہ نیچے آتے ہیں، پھر بخارات اوپر جاتے ہیں، بار بار بارش لانے والے آسمان کی قسم. والارض ذات الصدع، اور زمین کی جو پھوٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اوپر سے پانی برساتے ہیں، بنجر زمین ایک دم اندر سے چارہ بھی اگا دیتی ہے، پھل سبزیاں پھٹ کے اللہ کے حکم سے. انہ لقول فصل، بے شک یہ بات فیصلہ شدہ ہے. ایک زمین وہ پھٹے گی قیامت والے دن، جو خالی کر دے گی جو کچھ اس میں ہے، اور یہ جو اس کے اندر بیج بوئے ہوں گے کسان نے، وہ نکال کے باہر رکھ دے گی، فصلیں اگا دے گی. یعنی دونوں ہر طرح کے عمل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے. انہ لقول فصل، یہ فیصلہ شدہ بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. وما هو بالهزل، یہ کوئی بےہودہ سی بات نہیں ہے، کوئی مذاق والی بات نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ تو تدبیریں کرتے ہی رہتے ہیں. واقعید کیدا، اور میں بھی ایک تدبیر کروں گا. فمہل الکافرین، پس کافروں کو ڈیل دے دو. امہلہم رویدا، میں بھی انہیں آہستہ آہستہ ڈیل دے رہا ہوں. پیچھے آپ نے پڑھا تھا سنستدرجم من حیث لا یعلمون، میں انہیں ابھی ڈیل دے رہا ہوں. اور انا قیدی متین، میری تدبیر بڑی زبردست ہے. پھر ہم انہیں آہستہ آہستہ گھسیٹیں گے جہاں سے انہیں علم بھی نہیں ہوگا، اور گھسیٹ کے کہاں لے جائیں گے؟ ثم استروا الی عذاب النار، پھر میں انہیں آگ کے عذاب کی طرف گھسیٹوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچا لے. سورۃ اعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کیجیے اپنے بلند رب کے نام کے ساتھ. الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور درست کر دیا. والذی قدر فہدی، جس نے پھر اندازہ بھی ٹھہرایا، پھر راہ بھی دکھا دی. والذی اخرج المرعی، وہ جس نے چارہ نکالا. فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے کر دیا سیاہ چورا چورا. سنقرئک فلا تنسى، قریب ہم پڑھائیں گے تجھ کو، فلا تنسى تو نہیں بھولے گا. الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. یعنی یہ پیدائش کی طرف اشارہ کر کے اور زمین سے چارے کے، یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی آتی تھی نا، اب جلدی جلدی اس کو دہرانے کی کوشش کرتے تھے. تو کہا جس اللہ نے یہ سارا کچھ کیا نا، آرام آرام سے سارا کچھ کیا ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس سے مضبوط کر دے گا. آپ اس کو یاد کرنے کی فکر نہ کریں. انا لینا جمع و قرآنہ، ہمارے ذمہ اس کا جمع کرنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے. اور پھر انا لینا بیان ہو، ہمارے ذمہ اس کا بیان کرنے کا طریقہ بھی آپ کو سکھانا ہے. تو آپ اس کے لیے جلدی نہ کریں، عنقریب آپ کو اللہ تعالیٰ پڑھا دے گا، آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے گا. انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کوئی بلند آواز سے بات کرتے ہیں یا جو آہستہ کرتے ہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسانی کے راستے آسان کر دیں گے. فذکر، پس نصیحت کیجیے. نفعت ذکرہ، اگر نصیحت نفع دے، یعنی آپ نصیحت کرتے رہیں، جو نفع اٹھا لے گا اٹھا لے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، عنقریب نصیحت وہ حاصل کرے گا جو رب سے ڈرتا ہے. وَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، اور لگ رہے گا اس سے بدبخت، اور وہ داخل ہوگا بڑی آگ میں. یعنی جو بدبخت ہے وہ، اس کو نصیحت نفع نہیں دے گی، وہ اسے الگ رہے گا اور وہ پھر آگ میں داخل ہوگا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر نہ وہ مرے گا اس میں نہ زندہ ہوگا. یعنی دروغے سے التجا کریں گے کہ اللہ سے کہے یا تو ہمیں یہ ختم کر دے ہمارا معاملہ، ہلاکت کو پکاریں گے کہ ہمیں مار دے. کہیں گے نہیں، ایک ہلاکت ہے، آج تو ہلاکتیں ہیں. دوسرا کہیں گے کم از کم کچھ وقفے کے لیے ہم سے عذاب ہلکا کر دے، لیکن کچھ بھی نہیں اس دن ہوگا، نہ وہ مرے گا نہ زندہ ہوگا. قد افلح من تزکیٰ، وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کو پاک کر لے گا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا اور نماز پڑھی. بل توثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یہ انسانی جو فطرت زیادہ جس طرح مائل ہوتی ہے، اس کا اللہ نے ذکر کر دیا ہے کہ تم تو کوشش ہی نہیں کرتے اس سے الگ ہونے کی، اس آگ سے، کیونکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. حالانکہ یاد رکھو والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. دنیا فانی ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا کا سامان معمولی ہے. آخرت باقی بھی ہے اور دیر پا بھی ہے، بہتر بھی ہے. ان ھذا لصحف الاولیٰ، یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ غاشیہ. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس خبر آئی چھا جانے والی کی؟ یعنی قیامت آئے گی جب سب کو ڈانپ لے گی، کیا اس کی خبر آئی ہے آپ کے پاس؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، یہ ذرا بڑے دھیان سے پڑھیں اور اپنے عملوں پہ ہم غور کریں کہ ہماری کس طرح کون سی زندگی ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ، چہرے اس دن دبے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، محنت کر کر کے تھکے ہوں گے. اور یہ محنت کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن وہ نقصان میں اٹھانے والے یہی لوگ ہوں گے. اس لیے کہ
हल नब्बेकुम बिल अक्सरीना माला, क्या हम आपको ज़्यादा नुकसान उठाने वाले लोग बताएं? अल्लाह जीना जल्ला सायुम फिल हयाती दुनिया, उनकी कोशिश सारी दुनिया की ज़िंदगी में खो गई। व यह सब अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना, और वो ख्याल करते हैं कि अच्छा काम कर रही हैं। यानी इस खुशफहमी में कि हम जो कुछ करें बस अच्छा है, जो मैं करूं वो अच्छा ही है बस, क्योंकि शैतान ने उनके माला रास्ता कर दिया उनके लिए। वो दुनिया में खो गए हैं, जैसे कारून दुनिया में खो गया था, ईमान लाने के बाद दुनिया में खो गया था। इस तरह अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो मेहनत कर कर के थके होंगे, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं मेहनत वो भी कर रहे हैं, जो इस्लाम के हक़ में कर रहे हैं मेहनत वो भी कर रहे हैं। हर इंसान कोशिश करने वाला है। एक है ताजिर कमा रहा है, एक है चोर है जो कमा रहा है। चोर भी मेहनत कर रहा है, लेकिन चोर खौफ और ख़दशे से कर रहा है कि मैं पकड़ा ना जाऊँ, और ताजिर जो ईमानदार है वो खुशी से कर रहा है कि मेरा अंजाम बड़ा अच्छा होगा। काफ़ी कोशिश दोनों कर रहे हैं ना। तो मेहनत कर कर के थके होंगे चेहरे और झुके हुए होंगे। तसला नारन हामिया, दाखिल होंगे बरकती हुई आग में। यानी उन्होंने यहाँ अपने लिए आग ही तैयार किया। यतीमों का माल खाया, रिश्वत ले के खाया, झूठ बोल के खाया, धोखा दे के खाया, ख़यानत की, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा कि बरकती हुई आग में दाखिल होंगे। तो उसका मिन आनिया, फिर पिलाए जाएंगे उबलते हुए चश्मे से। लैसलम ताम इल्ला मिन ज़री, नहीं होगा उनका खाना मगर कांटेदार जाड़ियाँ, वही तो थोड़ का दरख्त है। ला युस्मिनु, जो ना मोटा करेंगे, वला यून मिनजू, और ना ही भूख के काम आएंगी, भूख मिटेगी नहीं उनकी। वो जो अब देखें ये एक ऐसा खौफनाक सा खींच के साथ ही अल्लाह ताला खुशखबरी सुना देते हैं। वजूह यौमाइज़िन नाइमा, बास चेहरे उस दिन तरो ताज़ा होंगे। नाइमा नेमत से निकला है कि यानी इतने नेमतें मिलेंगी कि वो उसके खुशी में तरो ताज़ा ही नज़र आएंगे हर वक्त। अभी आपने पीछे पढ़ा तो उनके चेहरों की तरोताज़गी से पहचानेगा जो जन्नत में जाएंगे। निसाइहा राज़िया, वो अपनी कोशिश पर बड़े खुश हो गए, मुतमईन होंगे जो दुनिया में की थी, क्योंकि अब इंसान अपने को कोशिश करने वाला है ना। और लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलेगा जो वो कोशिश करेगा। और जिनको जन्नत में भेजा जाएगा अल्लाह ताला कहेंगे इन्ना सायु को मशकूरा, तुम्हारी कोशिश की कदर की गई है, कबूल हो गई है तुम्हारी कोशिश, इसलिए ये बदला मिला है। फिर जन्नत नालिया, बुलंद जन्नत में होंगे। ला तस्मा फ़ीहा लागिया, उसमें कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। फ़ीहा ऐनुन जारिया, उसमें चश्मे होंगे जारी। फ़ीहा सुरुर मरफ़ूआ, उसमें तख्त होंगे बुलंद। व अकवाब मौज़ूआ, प्याले रखे हुए होंगे। व नमारिक मसफ़ूफ़ा, गौ तकिए कतार में लगे हुए होंगे। व ज़राबी मबसूसा, और कालीन बिछे होंगे। सूरत रहमान के आखिर में क्या पढ़ा? मुत्तक़ीन अला रफ़रफ़िन खुज़रिन अबकरी निसान, वो तकिया लगाए होंगे कीमती मखमल के कालीनों पर, सब्ज़ रंग के। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि वो उसमें गौ तकिए लगे होंगे और कालीन बिछे होंगे। अफ़ला यंज़ुरूना इला इल कैफ़ा खुलिक़त, यानी ये दोज़ख जन्नत का बयान करने के बाद कायनात पे तवज्जो करके देखो। यानी ये मैंने बता दिया कि क्या हाल होगा उनका और उनका, अब इससे इबरत पकड़ लो, नहीं तो फिर कायनात पे भी गौर करके देख लो। फ़ला यंज़ुरूना इला इल कैफ़ा खुलिक़त, क्या उन्होंने ऊँट को नहीं देखा, उसे कैसे पैदा किया गया। इलस्समाई कैफ़ा रुफ़ियत, आसमान को कैसे बुलंद किया गया। निशानियाँ पीछे गुजर चुकी हैं सारी। वाइलल अर्ज़ि जिबाल, वाइलल जिबाली कैफ़ा नुसिबत, और पहाड़ों की तरफ कैसे गाड़े गए। वाइलल अर्ज़ि कैफ़ा सुतियत, तो ज़मीन की तरफ कैसे बिछाई गई। फ़ज़क्किर, बस नसीहत कीजिए, इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपसे नसीहत करने वाले हैं। यानी ये सारी उन्हें चीज़ें बता दें जो हमने आपको बताई है, इससे उन्हें नसीहत करें, उन्हें कहें कि इससे बाज आ जाएँ और इस तरह के अमल कर लें। बस नसीहत करनी है अपने। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उन पर दरोगा नहीं हैं। कई जगह पे नबी वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसी तसल्ली दी है, इत्मीनान दिया है, क्योंकि वो अपने आप को इस गम में गोलते रहते थे कि क्या बनेगा जो ईमान नहीं ला रहे। तो कहा कि आपकी ज़िम्मेदारी है ही नहीं, आप दरोगा तो नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा वो ईमान क्यों नहीं लाया, वो ईमान क्यों नहीं लाया। आपसे सिर्फ ये पूछा जाए अल्लाह के पैगाम पहुँचा दिया, बस बात खत्म। पीछे आपने पढ़ा कि जब अल्लाह ताला अपने रसूलों में से किसी को चुन लेता है ना, तो यसलुकुम बैन यदैहि व मिन खल्फिही, उसके आगे पीछे अल्लाह ताला गात में रहता है, लियालम, ताकि वो जान ले क्या उन्होंने अल्लाह के पैगाम पहुँचा दिए। का दबलग रिसालाति रब्बी, में अपने रब के पैगाम पहुँचा दिए, बस ये रसूलों का काम है। ईमान पे लेके आना, हदायत देना, ये रसूलों का काम नहीं, अल्लाह ताला का काम है। इल्ला मन तवल्ला व कफ़र, आपकी नसीहत के बाद जो पीठ फेरेगा यानी फिर जाएगा और कुफ़र करेगा, फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, अल्लाह ताला उनको बहुत बड़ा अज़ाब देगा। यानी आपके ख़िलाफ़ जो साजिशें कर रहे हैं, आपको जो ताने दे रहे हैं, आप उसकी फ़िक्र ना करें, इसका बदला अल्लाह खुद ही लेगा। आप अपना पैगाम पहुंचाना है, जिसका आपसे सवाल होना है, इसका बदला जो आपके साथ वो करें, अल्लाह ताला खुद ही उन्हें अज़ाब की सूरत में लेगा। इन्ना इलैना इयाबहुम, हमारी तरफ उनका लौटना है। सुम्मा इन्ना इलैना हिसाबहुम, फिर हमारे ज़िम्मे ही हिसाब है, हिसाब आपने लेना, हिसाब लेने वाले हम हैं। सूरत फज्र, जी बल फज्र, कसम है फजर की, वाले आल नशर, 10 रातों की।
فجر تو عام فجر بھی کر لیں یا انہیں 10 راتوں کی جو یوم عرفہ کے 10 دن ہیں، اکثر مفسرین نے کہا اسی کی قسم انہوں نے کھائی ہے۔ بس شفع والوتر، جفت اور طاق کی، کیونکہ بعض کہتے تھے رمضان کی، تو رمضان میں زیادہ تر طاق راتوں کی فضیلت ہے، ویسے تو آخری شریف پورے کی فضیلت ہے لیکن اس سے طاق کی فضیلت زیادہ ہے نا۔ یہاں شفع والوتر دونوں آگے نا، جفت اور طاق کی، تو اس سے کہتے ہیں یہ یوم عرفہ کے ہی 10 دن ہیں۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب چلی جائے، یعنی فجر اور رات تو روٹین میں آتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم کھا رہے ہیں کہ جب صبح رات کے اندھیرے کو چھانٹ کے اللہ تعالیٰ صبح فجر پھاڑ کے نکالتا ہے اور فجر کے بعد جب رات لے آتا ہے، اس سب کی قسم۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اس میں قسم ہے بڑی عقل والوں کے لیے۔ علم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو لمبے لمبے ستونوں والے تھے، اللہ تی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسا شہر کسی نے آباد ہی نہیں کیے قوم عاد جیسے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود کی قوم جنہوں نے پہاڑوں سے اس کو تراشا وادیوں کو، یعنی پہاڑ کو کاٹ کاٹ کے وادیاں بنا لی۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون میخوں والے۔ الذین طغوا فی البلاد، جب انہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اس میں بہت فساد پھیلا دیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، آپ کے رب کے عذاب کا کوڑا ان پر پڑ گیا۔ یعنی ڈیل دیتا رہا اللہ تعالیٰ سمود کو بھی اور قوم عاد کو بھی، لیکن جب اللہ نے پکڑا تو پھر سخت کوڑا عذاب کا آیا۔ ان ربک لبالمرصاد، کیونکہ آپ کا رب گات میں لگا ہوا ہے، یعنی ہدایت دینے کی ہر ممکن کوشش کر لی، نشانیاں بتا دی، جب وہ نہیں کرے تو آپ کا رب گات میں ہے کہ دیکھو یہ باز آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ پھر جب وہ باز نہیں آتے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے، وَأَنْعَمَهُ، اور نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتے ہیں میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، یعنی اس وقت مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اسے آزمایا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اس کا رزق تنگ کر دیا، فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ استغفر اللہ، یعنی اپنے اعمال پہ غور نہیں کرنا کہ میرے اپنے اعمال ہیں جس وجہ سے مجھے یہ مصیبت آئی ہے یا میں رسوا ہوا ہوں، وہ بھی اللہ پہ بلیم۔ جیسے شیطان نے کہا تھا اگر اللہ کا حکم مان لیتا، سجدہ کر لیتا، تو یہ ساری ہم اتنی مصیبتوں میں نہ ہی آتے، لیکن اللہ کی حکمت اسی میں تھی، اللہ نے ایسا چاہا تھا، اللہ نے ایسا کرنا تھا تاکہ انسان کے سامنے دو راستے کھول دے، ایک شیطان کا اور ایک حضرت آدم کا، کہ انسان کی کیا فطرت ہونی چاہیے اور شیطان کی کیا ہے۔ تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا، کلا ہرگز نہیں، بل لا تکریمون الیتیم، تم خود یتیم کو عزت نہیں دیتے تھے۔ تم اگر انسانوں کو عزت دیتے، مخلوق خدا کے ساتھ پیار کرتے، اللہ بھی تم سے پیار کرتا، تم یتیم کو عزت ہی نہیں دیتے تھے بلکہ ان کا مال کھا جاتے تھے ہڑپ کر کے۔ تاکہ ان تراث سکل لما، آگے وتحبون المال حبا جما، محل اسی میں آگے یار، اس یہ آگے یار ہے، بلکہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے تھے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھلانے پر ترغیب نہیں دلاتے تھے۔ کہا کہ جو کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں نا، اگر مجھے کوئی کہتا ہے میری مدد کر دیں، میرے پاس نہیں استطاعت ہے، میں نے کہتی ہوں دیکھو یہ فلاں کو مدد کر دیں، سفارش کرنے والوں کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا مدد کرنے والوں کو۔ کتنی خوشخبری ہیں ہمارے لیے۔ صرف میں کو زبان، جو اچھی سفارش کرے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، جو کسی کی بری کرے گا اس کو اس میں سے ملے گا۔ یہ بھی فیصلہ سنا دیا کہ سفارش اچھی کریں گے تو اچھا ہی صلہ ملے گا، جیسے عمل اچھا کریں گے تو اچھی سزا ملے گی، اس طرح اگر آپ سفارش اچھی کریں گے تو آپ کو اچھا ہی حصہ ملے گا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کا مال سمیٹ کے کھا جاتے تھے، اللہ نے اسے مقرر کیے ہوئے تھے، تمہیں چاہیے تو اس نے اسے دے دیتے، تم سمیٹ کے سارا مال کھا ہی جاتے ہو۔ وَتُحِبُّ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کیوں کھاتے ہو؟ کہ تمہیں مال سے بہت محبت ہے، مال سے تم جم کر محبت کرتے ہو۔ کَلَّا إِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا، ہرگز نہیں جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، وَجَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا، اور آ جائے گا آپ کا رب اور فرشتے صف باندھ کر۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم لائی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، جہنم دیکھ کے وہ پھر یاد کرے گا اپنے اعمال کو، تو اسے وہاں نصیحت کہاں حاصل ہوگی؟ وہاں کہے گا نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا نا اللہ تعالیٰ ہم نے خوب دیکھ لیا، خوب سن لیا، ہمیں لٹا دیا، اب ہم ایسا عمل نہیں کریں گے، ہم نے نصیحت پکڑ لی ہے، لیکن وہاں نصیحت کہاں حاصل ہوگی؟ یقول یا لیتنی قدمت حیاتی، وہاں کہے گا ہائے میری کم بختی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ تو آگے بھیجا ہوتا، یعنی آخرت کا بینک خالی، دنیا کا بینک بھر بھر کے آ گیا میں، اور وہ بھی ناجائز طریقے سے۔ اصل میں لالچ زیادہ اسی میں آتی ہے، میرا اپنا جہاں تک مشاہدہ ہے کہ جو تھوڑا سا بھی ناجائز مال کمانا شروع کر دیتے ہیں نا، ان کی لالچ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جو حلال کماتے ہیں ان کی کبھی لالچ نہیں بڑھتی، کیونکہ حلال کمانے والے جمع بھی نہیں کرتے، ان کے اندر وہ لالچ آتی نہیں مال کی، انہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ دیتا جا رہا ہے، تو اس لیے وہ پھر جمع نہیں کرتے۔ جمع وہی کرتے ہیں جن کو خطرہ ہوتا ہے کہ میں نے ادھر سے کمایا، ادھر سے اب پتہ نہیں کہیں ادھر نہ خرچ ہو جائے، ادھر اسے جمع کر کے گنتا رہتا ہے، وہ سوچتا رہے کہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں ہے، مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ،
اب اسے وہاں پتہ چلے گا نا کہ جب تو کہے گا کہ کاش آگے بھیجا ہوتا، آج تو اللہ کی طرح کا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں، تو جو تکلیفیں تو کچھ بھی نہیں تھی، جو اللہ کا عذاب ہے اس طرح کا تو عذاب کوئی بھی نہیں دے سکتا. ولا یوسک وثاق احد، اس جیسا قیدی بھی کوئی نہیں بنائے گا. اسے پکڑو، اسے جکڑ لو، جہنم کی طرف لے کر چلو، 70 گز زنجیروں میں جکڑ لو، اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ان کے کرتے گندہ کے ہوں گے. یہ ساری جو اللہ جس طرح قیدی بنا رہا ہے اس طرح کا کوئی قیدی بنانے والا نہیں ہے. یا ایت النفس المطمئنہ، اب اس کے برعکس آ گیا نفس مطمئنہ. وہ نفس تھا جس نے اپنے آپ کو ناپاک رکھا تھا، اب آگے جب پاک نفس. اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی برضا ہو کر لوٹ جائے. اس وقت جب روح قبض کرنے آئیں گے ملک الموت، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے پاس ایسے فرشتے بھیجے جو آ کے یہ اعلان کریں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی برضا ہو کر. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. یعنی جنت میں کون جائے گا؟ اللہ کے بندے. اللہ نے کہا میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. تو جو عباد الرحمن ہیں، جو متقین ہیں، جو محسنین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خاشعین ہیں، ذاکرین ہیں، وہ سب انشاءاللہ جنت میں ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہے گا میرے ان بندوں میں داخل ہو جاؤ. جیسے کافروں کی جماعت سے کہے گا نا جاؤ تم اس میں داخل ہو جاؤ، تم جیسے پہلے بھی جماعتیں وہاں جا چکی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو لان تان کریں گے. تو نے مجھے گمراہ کیا، میں تیری وجہ سے گیا، وہ کہ میں تیری وجہ سے گیا. یہاں ایک دوسرے خوشخبریاں سنائیں گے کہ اللہ کا شکر ہے ہم یہاں آ گئے. یہاں ہر کوئی خوش نظر آئے گا، وہاں ہر کوئی گلہ کرتا ہوا نظر آئے گا. یہاں ہر کوئی شکر ادا کرے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. وہاں کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس راستے پہ یہاں لے آیا جنت میں، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے. اللہ نے اپنی رحمت سے ہمارے عملوں کو قبول کیا اور ہمیں آج جنت میں لے آیا. تو دعا کریا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسا اعلان ہماری ملک موت لے کر آ جائے. دیکھیں معنی پھر غور کر لیں. یا ایت النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، چونکہ تو نے اپنے آپ کو میری چاہت کے سپرد کیا ہوا تھا، آج تجھے اطمینان ہو گیا. اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف چلی جائے راضیۃ مرضیہ، راضی برضا. یعنی تو اللہ سے راضی، اللہ تو اس سے راضی. فادخل فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ بلد. لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. وانتا ہیلن بہذا البلد، آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں. یہ مکہ کی ہے، پہلے اس شہر کی کہ آپ وہاں پیدا ہوئے، پھر دوبارہ جب مکہ فتح پھر آپ اس میں اتر کے آئیں گے. اس میں 2 دفعہ اس کی قسم کھا لی. وہ والد و ولد، والد کی اور جو اس نے جنم دیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے، مشقت میں پیدا کیا ہے. ایک تو پیدائش بھی مشقت والی، دوسرا انسان دنیا میں آئے مشقت کرنے کے لیے ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے اس پر کوئی قدرت نہیں رکھے گا؟ یعنی جب تم نے دنیا میں بھیج دیا کوشش کرنے کے لیے، مشقت کرنے کے لیے، تو تم نے سوچا اس مشقت کا نگران کوئی نہیں ہے؟ اس مشقت کا نگران ہے کہ تم کیسی مشقت کر رہے ہو. یقول، وہ کہتا ہے ہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا، لیکن کوئی توجہ صلہ ملنے کی اسے امید ہی نہیں تھی، توقع ہی نہیں تھی کہ مجھے اللہ سے صلہ ملے گا. مال ڈھیروں خرچ کر دیا. یحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ یعنی اللہ کو نہیں پتہ کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. لم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ ولسانا شفتین، زبان اور ہونٹ دیے. یعنی ہماری بتائیں ہماری جو بصارت ہے وہ کیسی ہوگی جب ہم نے اپنی قدرت سے ایک انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، اس کے لیے اتنی بصارت ہے، تو اللہ کی بصارت کیسی ہوگی؟ زبان اور ہونٹ بھی دے دیے. یعنی یہ ساری اللہ نے اپنی فطرت پر انسان کو پیدا کیا نا. یہ ساری چیزوں کا اختیار، بولنے کا، سننے کا، معاف کرنے کا، ان کے ساتھ بدلہ لینے کا، ان کو اجر دینے کا، سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں. تو کیا اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو کچھ اختیار دیے ہیں تو تم سوچو کہ اللہ کا اختیار اس کے مقابلے میں کتنا بڑا ہوگا. وہ کیوں اپنے مال پہ سوچتا رہتا ہے کہ میں نے اتنا خرچ کیا میرے کام آ جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. وہدین و نجدین، اور ہم نے اسے 2 راستوں کی ہدایت بھی دے دی ہے، جو سا راستہ چاہے اختیار کر لے. فلقتحم العقبہ، البتہ گھاٹی پہ چڑھنا ہے. وما ادراک ما العقبہ، گھاٹی پہ چڑھنا کیا ہے؟ فک رقبہ، غلام آزاد کرنا. یعنی گھاٹی پہ چڑھنے سے مراد ہے کہ دشوار گزار کام، کہ اپنے مال میں سے ان چیزوں کو کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، یہ ہے گھاٹی پہ چڑھنا. یعنی اگر اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، یا کھانا کھلانا ہے بھوک کے دنوں میں، یتیماً ذا مقربہ، یتیم رشتہ دار کو. یہ ہم میں کمی ہے، ہم غیر یتیموں کو کھلا دیتے ہیں، غیروں کو کھلا دیتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. بلکہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں، ہم استغفر اللہ اپنی یعنی روزمرہ زندگی میں اللہ ماشاء اللہ، میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہی، لیکن اکثر ہم انہیں اگنور ہی کر دیتے ہیں، اپنے فنکشنوں میں بھی نہیں بلاتے، اور ویسے بھی ان کے کوئی اس طرح خیال نہیں رکھتے. اگر کچھ کر دیتے ہیں تو احسان جتائے بغیر نہیں رہتے. تو اس لیے پہلے ترجیح دیا رشتہ داروں کو، اول خفیش بعد درویش، پہلے اپنوں کو دیکھنا ہے، بعد میں غیروں کو دیکھنا ہے.
اور مسکیناً ذا متربہ، یا مسکین جو مٹی میں ڈل رہا ہے۔ ایک تو یتیم ہے اور ایک مسکین ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ تو ہے، چلو بنیادی کو ضرورت کھانے پینے کی پوری ہوتی ہے، لیکن بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، تو اس کو بھی کھانا کھلانا۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو جائیں گے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، آپس میں وصیت کرتے رہے صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور آپس میں وصیت کرتے رہے مہربانی کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے۔ والذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ بند کی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اب سوچیں، پیچھے تو اتنی آگے ڈیٹیل آئے گی کہ کیسے بند کی ہوگی۔ فی اماد ممدد، لمبے لمبے ستون ہیں، یعنی ایک تو آگ ہوگی دلوں پر چڑھ جائے گی، اور لمبے لمبے ستونوں میں بند کی ہوگی۔ اب بتائیں آپ، ذرا سی ہوا رک جائے عام حالات میں تو جلد سے کہتے ہیں دروازہ کھولیں، دروازہ کھولیں، کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے۔ تو لمبے لمبے ستونوں میں بند کی ہوگی۔ استغفر اللہ، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ شمس، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ کی، والقمر تلاہا، اور چاند کے جب اس کے پیچھے آ جائے۔ تلاہا کا مطلب روشن کرنا بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے آنا بھی ہوتا ہے۔ تلاوت اس لیے کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کہ تلاوت کرنے کا حق، ایسے تلاوت کرتے ہیں تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی جو پڑھ لیا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، پھر وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے اسے تلاوت کہا گیا ہے۔ اور والنہاری ذات جلاہا، اور چاند جب اس کو روشن کر دے، اور دن جب اس کو روشن کر دے، چاند نکل گیا، دن جب اسے روشن کر دے، چاند جب پیچھے ہو جاتا ہے پھر دن کی روشنی آ جاتی ہے نا۔ واللیل اذا یغشی، اور رات جب اسے ڈھانپ لے، یعنی رات دن کی روشنی کو ڈھانپ لے، اور دن جو ہے وہ جب چاند غروب ہو جاتا ہے تو دن کی روشنی اس پر چھا جائے۔ والسماء وما بناہا، اور قسم آسمان کی جو اس نے اسے بنایا۔ والارض وما طحاہا، اور زمین جو اس نے بچھایا، یعنی وہی بغیر ستون کے بنایا، اور زمین میں پہاڑوں کو میخیں گاڑ دی، اس میں تمہارے راستے بھی بنا دی، تم اس میں چلتے پھرتے ہو آرام سے، زمین دبتی نہیں ہے۔ اتنی مخلوق زمین پہ چل رہی ہے، کتنا وزن ہے زمین پہ، اور اتنے وزن سارے جہاز یہ سارا کچھ چل رہے ہیں، سب زمین پہ ہیں، تو اللہ نے انہیں ایسا بچھایا ہے کہ تمہارے فائدے کے لیے۔ والنفس وما سواہا، اور نفس جس کو اس نے درست کیا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، نفس کے اندر اللہ نے نافرمانی پرہیزگاری دونوں ڈال دی ہیں، اس لیے تو کہا کہ پھر چونکہ اللہ نے دونوں ڈالی ہیں نا، اس لیے اللہ کہتا ہے انا ہدینہ السبیلا اما شاکرا اما کفورا، ہم نے راستہ بھی دکھا دیا ہے، اور پیچھے بھی آپ نے ہدین و نجدین، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ اگر ہم نے تقوی اور نافرمانی دونوں ڈالی ہیں تو ہم نے پہچان بھی دے دی ہے کہ جو اچھا کام ہے اس کو معروف کہتے ہیں، جو غلط فجور ہے اسے منکر کہتے ہیں۔ معروف ہوتی ہے جانی پہچانی چیز، منکر جس کو انسان نہیں پہچانتا، تو نیکی کو ہر انسان پہچانتا ہے، کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ سچ اچھی بات ہے اور جھوٹ بری بات ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو اس لیے تو کہتے ہیں کہ اسے پتہ ہے جھوٹ بری بات ہے، تو کہتے ہیں کیا کریں، جھوٹ کے بغیر تجارتیں نہیں چلتی ہیں، اسے پتہ ہے کہ غلط بات ہے جھوٹ، لیکن پھر بھی وہ اسے پکڑے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا چوری اچھی ہے، چور سے پوچھیں چوری اچھی ہے، وہ کہے گا نہیں۔ کیوں کرتے ہو؟ مجبوری ہے، یعنی مجبوری ہے کہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے اچھا اور برا کیا کر رہے ہو۔ تو اللہ نے نفس میں پرہیزگاری بھی ڈال دی، نافرمانی بھی۔ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو جائے گا جو نفس کو پاک رکھے گا، یعنی جو اللہ نے تقوی ڈالا اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام رہے گا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا، یعنی شعور ہی پیدا نہیں کیا، روح کو دبا ہی دیا اور اپنے جسم کو پالتا رہا۔ کذب ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا۔ کیا جھٹلایا بھلا؟ کہ اٹھ کے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ قوم ثمود تھی نا صالح کی قوم، تو اس نے سرکشی سے جھٹلا دیا۔ دن باس اشکاہا، جب اٹھا اس کا بدبخت، فقال رسول اللہ، کہا اس کو اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وہ سقیا، اس کے پینے کی باری ہے۔ فکذبوا فعقروها، انہوں نے جھٹلا دیا نبی کی بات کو اور اسے کاٹ دیا، کونچیں کاٹ دیں۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، ان کا رب ان کے گناہ کے ان پہ ٹوٹ پڑا اور اس کو برابر کر کے رکھ دیا، یعنی نام و نشان نہ رہا۔ ولا یخاف عقباہا، انجام سے نہیں ڈرا، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، اللہ سے کوئی خدا نہ سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا، اللہ تعالیٰ انجام سے نہیں ڈرا، ان کو بالکل برابر کر کے رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ اللیل۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، والنہاری اذا تجلی، دن کی جب روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور جو اس نے پیدا نہیں کیا مرد اور عورت کو، انا سعیکم لشتی، کہ تمہاری آپس میں کوششیں مختلف ہیں، یعنی انسان کو جو اللہ نے بنایا نا تو الگ الگ نیچر کا بنایا ہے، کوئی نیک فطرت ہے کوئی بد فطرت ہے، تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں۔ کوشش ہر کوئی کر رہا ہے لیکن تمہاری کوشش مختلف ہے۔ ابھی نے بتا دیا نا آپ کو کہ چور بھی محنت کرتا ہے، تاجر بھی محنت کرتا ہے، تو محنت تو دونوں کر رہے ہیں لیکن کوششیں تمہاری الگ الگ دائرے پہ ہیں۔ فاما من آتی واتقی، جس نے دیا اور پرہیزگاری کی، وصدق بالحسنی، اور بلائیوں کی تصدیق کی،
یہ وہی ہوگا جس نے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوگا جس نے نفس کو پاک کر لیا۔ اس کی تشریح آگے آ رہی ہے کہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی، اس نے نفس کو پاک کیا اور اچھائیوں کی تصدیق کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسانی کے راستے آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، لیکن جس نے بخل کیا اور بے نیاز رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھائیوں کو جھٹلاتا رہا، یعنی دین کے خلاف سازشیں کرتا رہا، مومنوں کو جھٹلاتا رہا، نیکیوں کو جھٹلاتا رہا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے مشکل کے راستے آسان کر دیں گے۔ یعنی جو ہدایت کی طرف چلے گا ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کریں گے، جو ہدایت کا انکار کرے گا ہم اس کے لیے گمراہی کے راستے یعنی ادھر ہی چلنا اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، نہ کام آیا اس کا مال جب وہ ہلاک ہوا۔ إِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہمارے ذمہ البتہ ہدایت ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہمارے لیے آخرت اور دنیا ہے، یعنی دنیا بھی اب ہمارے حساب میں تھے اور آخرت بھی ہمارے حساب میں ہو گیا، اب ہم دونوں کے مالک ہیں، دنیا اور آخرت کے۔ فَانذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں ڈراتا ہوں تم کو شعلے والی آگ سے، لا یصلاھا، نہیں داخل ہوگا اس میں الا الاشقیٰ مگر بدبخت، الذی کذب وتولیٰ، بخت کون ہے جس نے نبیوں کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ وَسَیُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِی یُؤْتِی مَالَهُ یَتَزَکَّىٰ، اور اس جہنم سے الگ رہے گا وہ متقی شخص جس نے اپنا مال دیا اور اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو بھی مال اپنا بھی پاک کیا اور مال بھی پاک کر لیا، یعنی نفس بھی پاک ہو گیا اور مال بھی پاک ہو گیا۔ وَمَا أَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ کسی کا اس کے ذمہ احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جائے۔ جیسے بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف کہتے ہیں شان نزول یہ ہے کہ ہر کمزور غلام کو نا آزاد کروا دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن باپ نے کہیں کہہ دیا کہ جب آزادی کرواتا ہے کوئی طاقتور کروا لے، کوئی ہمارے کام بھی آئے، تو کہا میں اس لیے تو کرواتا نہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کرواتا ہوں۔ تو کہا وہ جو آزاد کرواتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کے ذمہ کوئی احسان ہے جس کا بدلہ دیا جائے۔ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، اپنے رب کی بلندی چاہتا ہے، رضا کی بلندی، بلند رب کی رضا چاہتے ہوئے، رضا کی بھی بلندی اور رب بھی بلند ہے، وہ اس چیز کو چاہتے ہوئے سارا کچھ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قریب وہ راضی ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مرتبے سے نواز دے گا۔ حضرت بکر صدیق کو جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے گا، جنت کے 8 دروازوں سے پکارا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج کوئی ہے جس نے کسی غریب کی مدد کی، مسکین کی، وہ کوئی نہیں، حضرت بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، کوئی جنازے میں شریک ہوا اس نے ہاتھ کھڑا کیا، یعنی جو جو پوچھا گیا نا سب میں بکر صدیق نے اس پہ عمل کیا ہوا تھا اس دن۔ تو ان کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا بکر صدیق کو اس دن، کیا شان ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ ضحیٰ، اسے کہتے ہیں چاشت کا وقت۔ والضحیٰ، وقت چاشت کا، یعنی جب سورج بلند ہو جاتا ہے، اس کے سورج نکلنے کے 2 گھنٹے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسے چاشت کی نماز بھی اس وقت ہوتی ہے سورج طلوع ہونے کے 2 گھنٹے بعد۔ قسم ہے چاشت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب تاریک ہو جائے۔ ما ودعک ربک وما قلیٰ، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، نہ آپ سے بیزار ہوا۔ جو فتوۃ الوحی آ گیا تھا، وقفہ آ گیا تھا، تو کہہ دیا تھا نعوذ باللہ ان کا رب ان سے بیزار ہو گیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ نہ آپ سے بیزار ہوا ہے، نہ آپ کو رب نے چھوڑا ہے۔ والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، اب جو بعد میں چیز ملے گی وہ تمہاری پہلی سے بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی مجھے اب راضی کرنے کی، آپ نے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ہیں، اتنے راضی کہ اب اللہ تعالیٰ وہ دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دیں گے۔ انہیں ماضی یاد دلایا جا رہا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، یعنی وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو آپ کو طعنہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، تو اب یہ دیکھیں کہ جب آپ یتیم تھے اللہ نے پناہ نہیں دی تھی، یعنی پہلے یتیم وہ کم حالت تھی نا، اس سے بہتر حالت دے دی نا، تمہیں پناہ دے دی۔ وجدک ضالا فہدیٰ، تجھے ذرا گمراہ پایا، کہ گمراہ سے مطلب ہے راستہ بھٹکا ہوا، کہ پریشان تھے کہ ان لوگوں کو کیسے میں راہ راست پہ لے آؤں، فہدیٰ، تو اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، مفلس سے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا نا اتنے تے بڑے پیغام رد کر دیے تھے اور خود پیغام بھیج رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ یتیم ہونے کی حالت میں ہم نے پرورش کی، جب تمہیں پریشان تھے ہم نے تمہیں ہدایت دے دی، اور جب غریب تھے ہم نے آپ کو مفلس سے تو آپ کو غنی کر دیا۔ یہ طعنہ دیتے تھے نا کافر، یہ جو غریب ہے یتیم ہے اسی کو ملنی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعد میں جو ہم کو دینے والے ہیں نا وہ پہلے چیزوں سے بہتر ہوگی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب یتیم پر ظلم نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکنا نہ۔ بے شک پیشہ ور آپ سے مانگتے ہیں نا، پیشہ ور بھی ان کے آپ نے آرام سے بات کرنی ہے، آرام سے، بس نہ مانگیا کر، جھڑکنا نہیں ہے۔ کہا اسے اچھی بھلے طریقے سے بات کرنی دینا نا، بھلے طریقے سے انہیں بات کریں، انہیں سمجھا دیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ غلط مانگنے ہیں، اگر جوان نکل رہی ہیں اپنے بچوں کو گود میں پکڑے ہوئے، ان کو تو سمجھانے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ آپ اپنا بھی خراب کر رہی ہو، بچہ بھی تباہ کر رہی ہو، عزت سے گھر میں بیٹھو، کسی گھر میں جا کے ملازمت کر لو، لیکن وہ اس لیے تیار نہیں ہوتی۔ صاف جواب ملتا ہے کہ ہم تو جتنا دن میں کماتے ہیں وہ ہم نے مہینے میں وہ ملتا ہی نہیں ہمیں وہ کچھ، لیکن یہ جو خواری ہے وہ انہیں سمجھ نہیں آتی۔ پردے پڑے ہوئے آنکھوں پہ، دلوں بند ہے، انہیں نہیں پتہ کہ کس طرح ہم اپنی عزت کو خوار کر رہی ہیں۔ عزت کی انہیں احساس ہی نہیں ہے، عزت کا احساس ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتے وہ۔
سائل کو نہ جھڑکیں. اما بنعمت ربک، آپ حدیث اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے ہیں. سائل کو نہ جھڑکنے میں اور یتیم میں نہ ظلم کرنے میں ایک بات جو یہ ہے نا کہ نعمت کو بیان کریں، یعنی جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان پہ خرچ کرو. سائلوں پہ یتیموں پہ خرچ کر کے ان کو ایک یعنی مقام دے دو درجے میں. اب ایک آپ کہتے ویسے بڑا اچھا کسی نے کہا کہ جو لنگر لگاتے ہیں اس لنگر کے بجائے روز ایک غریب کو اتنا سارا دے دینا اس کو کہ کاروبار ڈال دیں تو بھیک وہ بند آ جائے گا نا بھیک مانگنا. اس طرح پھر آہستہ اسے بھی پتہ چلے گا کہ مجھے ملنے سے میرے سے یہ خاتمہ ہوا، وہ اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا. اس طرح جذبہ ہوتے ہوتے یہ بھیک ختم ہو جائے گی. نسل در نسل چل رہا ہے. اور یہ بھیک کو رواج دے رہے ہیں نا ہم کہ آ جاؤ لنگر لگا ہوا، آ جاؤ کھا لو، محنت نہ کرو، آ جاؤ یہاں بیٹھے آ کھا لو. یہ غلط طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک آدمی کو کہا تھا جو بھیک مانگنے آیا تھا، کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا نہیں بس ایک وہ لوہے کی انگوٹھی کیا نہیں پیالہ اور کمبل ہے. کہا دونوں چیزیں لے کے آ جاؤ. لے کے آئے تو صحابہ سے پوچھا کون اس کو لے گا؟ کسی نے 1 درہم قیمت لگایا، آپ نے کہا 2 درہم والے. آپ نے 2 درہم دے دیا اسے 2 درہم دیے کہ 1 درہم میں گھر کا کھانا لے جاؤ، ایک میں لکڑیاں کاٹ کے لاؤ جنگل سے، اور 7 کلہارا لے آؤ. دستہ آپ نے خود اس میں ہاتھ میں ٹھوک دیا، کہا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور ہفتے کے بعد میرے پاس آنا. جب ہفتہ 10 دن بعد آیا تو کہنے لگا یا رسول میرے پاس 10 درہم ہو گئے ہیں، 2 میں نے گھر کے لیے رکھے ہیں، 2 یہ لکڑیاں کاٹیں گے، باقی میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ بہت بہتر ایسے کہ تیرے ماتھے پہ بھیک کا نشان ہوتا. یہ کبھی نہ جو سائل ہے نا انہیں اپنی زبان میں اس طرح انہیں کیا سمجھ آنی ہے، انہیں اپنی زبان میں کر کے سمجھائیں کہ بھیک کا نشان قیامت کا یہاں ہوگا ماتھے پہ. پھر کیا کرو گے تم؟ یہاں تو تم مانگتے پھرتا، تو وہاں جب پورے حشر کے میدان میں ذلیل ہو جائے گا کہ یہ بھیک مانگتا تھا، پھر تم کیا کرو گے؟ ایسا طریقے سے پیار سے سمجھائے نا، خاص طور سے خواتین آتی ہیں تو پھر ویسے کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ضرور ہے. نہیں اثر ہوتا ضرور ہے. سمجھتی کیوں نہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا 2 جوان بچیاں آتی تھیں اسی طرح کی ہوں گی 18-20 سال کی، دونوں بہنیں تھیں. ہر جمعرات کو جمعرات آدھا روز ہے، جمعرات آدھا روز ہے. ایک دن میں نے دروازہ کھول سے پکڑ لیا، میں نے کہا میری بات سنو، اتنی ماشاءاللہ جوان بچے آپ ماں باپ گھر سے کیسے نکال دیتے ہیں؟ کہتی باجی ہم مانگنا نہیں چاہتے لیکن باپ صبح مار کے ہمیں گھر سے نکالتا ہے کشکول دے کے. میں نے کہا ذرا آرام سے بات سمجھانا. میں نے سوچا سمجھایا. پھر ایک آدھ جمعرات نہیں پھر آگے، پھر میں نے انہیں بلایا. کہتی باجی ہم نے جو جا کے کہا تھا نا ہماری وہ شامت ہے، انہوں نے کہا ہم نے تمہارے جہیز میں بھی کشکول دینا ہے تو تمہاری جرت کیسی ہے کہ ہم بھیک نہیں مانگیں. تو یہ پیشہ ورانہ ہو جاتا ہے نا. لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا. بس اگر دیکھیں نا، اگر ایک مسلم عورت یہودی کو بدل سکتی ہے اپنے ایمان سے، جس کا نام کیا تھا، بڑے مشہور نام ہے، میرے ذہن سے نکل گیا، وہ جس نے اس کے ساتھ زنا کا ارادہ کیا تھا پیسے دے کے. اب نام دماغ میں گھومتا رہے گا سارے درس کے دوران بھی، نام زبان پہ نہیں آئے گا. تو اس جی ذوالکفل تھا یہودیوں کا. وہ اس میں ساری برائیاں تھیں. تو صرف ایک اس عورت کا جو ایمان تھا نا، جو اپنی خوف سے، اللہ کے خوف سے رو رہی تھی کہ میرے سے کیا ہونے لگا ہے، تو وہ حیران ہو گیا تھا ذوالکفل کہ تو کیوں رو کیوں رہی ہے؟ میں نے زبردستی کچھ نہیں کی تھی، تیرے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، میں اس لیے آیا ہوں. تو اس نے کہا میں نے صرف مجبور ہو کہ مجھے ماں کی دوائی کے لیے پیسے چاہیے تھے، میں نے تیرے سے کمٹمنٹ کی تھی، لیکن مجھے ڈر آ رہا ہے کہ یہ جب گناہ ہوگا تو اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. وہ ذوالکفل کہتے ہیں گناہ نہیں ابھی کیا تو اتنا ڈر رہی ہے، تو پھر میں نے سچی توبہ کی، تجھے پیسے بھی چھوڑے اور آج کے بعد سارے گناہوں سے میں نے توبہ کر لی. تو اس لیے آپ کہنا ہمارا کام ہے. پتہ نہیں اللہ نے کس وقت کس کو نصیحت دینی ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اللہ نے کہا نا کہ فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، نفعت ذکر، اگر نصیحت نفع دے دے. نفع پہنچانا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، ہمارا بات کرنا کام ہے. اللہ تعالیٰ آگے ہدایت دے دے. پہلے تو آنٹی جان دن کے ٹائم مانگتی تھی، اب تو رات کو آدھی رات سڑک کی کناری یوں 11 بجے کی رات کو آتی بچے. وہ اس لیے کہ اس وقت شاید لوگ ترس زیادہ کھا لیں گے. اور مجھے کسی نے بتایا تھا، میں نے شاید یہ واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا، میں اس طرح کھڑی تھی اپنے اسٹاپ پہ نا، اس طرح بایا پہنا، اور تب ذرا جوانی تھی، نقاب بھی پورا کیا ہوا تھا. فاروق صاحب کے ساتھ کہیں جانا تھا، وہ اسٹاپ پہ جا کے کہتے ہیں مجھے سردی لگے، میں سویٹر لے آؤں. میں نے کہا چاہے لے. وہ سویٹر پہننے گئے تو ایک کالی گاڑی سے بندہ گزرا میرے آگے سے. تو تھوڑا سا آگے جا کے نا اس نے پتہ نہیں ڈر جاتا نہیں انسان ایک دم سے اکیلا کھڑا ہو، تو ایسے میری نظر پڑی تو وہ اشارے کرتا شیشے میں سے کیا ہو. اچھا جب میں نے اشارہ کیا میری تو ایسے میں کہاں پہ گئی کہ اب یہ گاڑی اور پیچھے کر کے خدا زبردستی بٹھا لے دروازہ کھول کے. بڑے واقعے تو نہیں ہوئے تھے. میں بہت ہی ڈری، ادھر دیکھتی جاؤں یا اللہ ابھی تک سویٹر نہیں پہنا گیا، ان سے آ نہیں رہی ہیں، دور سے نظر تو آ جائیں، ڈاکخانے پہ نظر آ جائیں کہ آ گئے ہیں. تو جب شکر ہے اسے دور سے نظر آئے تو وہ گاڑی تھوڑی اور آگے لے جا کے نا پھر اشارے کر رہا تھا. جب فاروق صاحب آگے تو میں نے انہیں بتایا یہ، تو انہوں نے دور سے نا ایسے اسے مکہ دکھایا دور سے وہ گاڑی سٹارٹ کر کے بھاگ گیا. تب مجھے کسی نے کہا تھا استغفر اللہ، جو اس طرح ریڈ لائٹ ایریا کی عورتیں ہیں نا، وہ اس طرح راتوں کو نقاب پہن کے کھڑی ہوتی ہیں، وہ اسی نیت سے ہوتی ہیں کہ ہمیں کوئی دعوت دے. تو اس نے آپ کو یہی سمجھا ہوگا.
اور سنا تھا میں نے تب کہ نہر کے کنارے پہ رات کو کھڑی ہوتی ہیں، تب مجھے لوگوں نے بتایا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو ایسا ہوگا تو کسی نے دیکھا ہوگا تو کہا ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پہ رکھے۔ جب ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ اثرات تو ہم پہ اس کے کر دے۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ سارے ہمارے اندر اثرات منتقل کر دے، لیکن ہم چونکہ کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ایمان کی مضبوطی مانگتے ہیں، آپ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ لوگوں کی سازشوں سے، جب اس نے کہا تھا نا کہ بدکار عورتیں پردہ کرتی ہیں، تو میں اس وقت سازش تھی نا، میں پردہ اتار دیتی کہ لوگ تو میں اس طرح کروں گی، لوگ شک کریں گے، پتہ نہیں اس کی نیت کیا ہے، یہ سازش ہے ایک۔ تو اس لیے ہمیں شیطان کے جو حملے ہیں نا ان سے بچ کے رہیں۔ شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کے ہم پہ حملے کرنے چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کر دیں، تو کم از کم جتنا پہ ہم عمل کر رہے ہیں وہ تو ہم نہ چھوڑیں نا، مزید تو ہم اپنائیں، لیکن جو کر رہے ہیں اس کو نہ ہم چھوڑیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی غار حرا میں جا کر پریشان رہتے تھے، عبادت کرتے جاتے تھے، ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، آپ سے وہ بوجھ اتار دیا، اللہ جی عنک ظہرک، جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، یعنی پریشانی میں آپ اتنے بدحال ہو گئے تھے۔ اللہ نے کہا فر اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم، کیا آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے اس کام میں؟ کیا ان لم یؤمن بہذا الحدیث اسفا، کہ اس پر ایمان نہیں لاتے؟ آپ ہلاک نہ کریں اپنے آپ کو، ہم آپ کی خود ہی مدد کریں گے۔ ہم نے غار حرا میں نہیں مدد کی آپ کی کہ آپ سے وہ بوجھ اتارا جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یعنی اس محنت کا نتیجہ اللہ نے کیا دیا آپ کو؟ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے گلے جا رہے تھے نا غم میں، اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور کیسے؟ اذان میں بھی شہادت، اللہ کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، کلمے کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ، اور نماز میں اتحیات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے بعد پھر درود شریف پڑھنا، یہ سارا ان کا ذکر بلند ہے کہ ہر لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں فجر کا ختم ہوا، اگلی جگہ پہ شروع ہو گیا، وہاں سے فجر کا ختم ہوا، اگلا ظہر یہاں شروع ہو گیا، پھر وہاں، یعنی ہر لمحے کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں نماز ہو رہی ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں اذان اور یہ نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں، اور پھر ہر وقت اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر مہربانیاں کرتے رہتے ہیں، درود بھیجتے رہتے ہیں، تو اسے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ذکر بلند نہ ہو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ نے کہا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلہ ملا نا، کیسے ملا ہے؟ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہم کہتے ہیں آسانیاں ہی مل جائے، مشکل سے آئے نا، تو یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اصول بتا دیا کہ مشکل کے بعد آسانی آئے گی، نہ مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب بھی تو فارغ ہو جا، اللہ کی محبت میں جم جا، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کر۔ یہ محنت کیسے کرنی ہے کہ اپنے رب کی طرف رغبت کرنی ہے جب بھی تجھے فرصت ملے۔ پیچھے مزمل میں کہا تھا کہ رات کو اٹھا کر، کیونکہ دن میں تیری بڑی مصروفیت ہے، تو رات کو الگ ہو کے اللہ کی طرف عبادت کے لیے مصروف ہو جایا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ تین۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین اور یعنی انجیر اور زیتون کی۔ یہ فلسطین کے علاقے کا ہے، بیت المقدس ہے جہاں کہ وہاں یہ پیدا ہوتی تھی دونوں چیزیں۔ وطور سینین، اور طور سینہ کی جہاں موسیٰ علیہ السلام، یہ جو ہے بیت المقدس، یہ بہت سی انبیاء کی جائے پیدائش بھی ہے، اور وہاں پہ ان کے بہت سی قبریں بھی ہیں ان کی۔ وطور سین، اور طور سینہ کی، وہذا البلد الامین، اور اس شہر امن والے کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آئے ہیں، مکہ کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی عظیم شہروں کی قسم کھا کے جو انبیاء کے ساتھ منسوب ہے، کہا کہ ہم نے انسان کو اشرف بنایا ہے۔ یہ انہی نبیوں کی وجہ سے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے نا، ان کی عظمت ان نبیوں کی وجہ سے ہو گئی ہے نا، تو اسی طرح انسان کو بھی اللہ نے ہم نے اشرف بنایا ہے۔ ثم رددنا اسفل سافلین، لیکن یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے سے کم درجے کی مخلوق کے آگے جھک کے، ان کو سجدے کر کے، اس نے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا ہے۔ ہم نے تو اسے اشرف بنایا تھا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ فما یکذبک بعد بالدین، بس یہ بتا دیں کہ اس کے بعد وہ کس چیز، قیامت جب آ جائے گی اس کے بعد کس کو جھٹلائیں گے؟ اب تو کوئی صورت ہی نہیں رہے گی، اس دن تو سارے ایمان لے آئیں گے، لیکن اس دن ایمان جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا۔ الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، اللہ نے سکھایا قلم کے ساتھ، یعنی پڑھنا اور لکھنا اللہ نے سکھایا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کو عظمت بھی ملی ہے، اور اپنے رب نے، آپ کے رب نے کہا کہ آپ کے رب بھی عزت والا اس لیے ہے کہ اس نے پڑھنا لکھنا سکھایا۔ انسان کو بھی عزت علم کی بنا پہ ملی ہے، اور یہاں اللہ نے اپنی تکریم کا ایک طریقہ بتا دیا کہ قلم کے ذریعے علم سکھا دیا۔
اور قلم کی اللہ نے قسم دکھائی نا، نون والا قلم ما یسرون، نون قسم ہے قلم کی جس سے وہ جو لکھتے ہیں. تو یہ قلم جو ہے نا، ایک قلم اور کتاب یہ دونوں بہت ہی قابل عزت چیز ہیں. جس نے ان کی عزت کی وہ عزت پا گیا. علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا. یعنی پہلے اسے علم نہیں تھا، اللہ نے اسے سکھا دیا. جیسے حضرت آدم کو آئے نا علم آدم الاسماء کلھا، حضرت آدم پہلے تو کچھ نہیں جانتے تھے نا، اللہ نے ان کو ساری چیزوں کے نام سکھائے. تو سکھایا اس کو جو وہ نہیں جانتا تھا. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکش ہے. ان رآہ استغنی، کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں اب مطلب بے نیاز ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. انا الی ربک رجع، تیرے رب کی طرف اس کا لوٹنا ہے. یعنی بے نیاز نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی، لوٹ کے تو اللہ کی طرف جانا ہے. ارأیت الذی ینہی، کیا تو نے دیکھا جب وہ منع کرتا ہے اپنے بندے کو اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. یعنی جو مشرکین کے سردار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے ان کو تکلیفیں دیتے تھے، اوجری بھی رکھ دیتے تھے، اس نیت سے بھی آتے تھے اوپر پتھر رکھ دیں، کیا کیا انہوں نے سازشیں کی اس وقت. اور ایک دفعہ تو آئے تھے آپ کو سجدے کے حالت میں ختم کرنے کو، وہ جب آگے آیا تو ادھر سے ایک ایسے شعلے سی صورت میں آتے تھے، یا بڑا سا جانور آیا جیسے اسے کچل دے گا، تو وہ ڈر کے مارے 2-3 دفعہ آگے بڑھا، پھر واپس چلا گیا کہ ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نے دیکھا اگرچہ وہ ہدایت پر ہے، یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کو یہ منع کر رہا ہے، وہ ہمارا بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہے. ارأیت ان کذب وتولی، کیا اس کو دیکھا اگر وہ جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہے. یعنی جو آیا ہے وہ جھٹلا بھی رہا ہے، منہ بھی موڑ رہا ہے. جس کو منع کر رہا ہے وہ تقوی پر قائم ہے اور نیکی کا حکم بھی دے رہا ہے. لم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ جو جھٹلانے والا ہے وہ دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور وہ جو تقوی اختیار کیے وہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی دونوں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حالات سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا، سازشوں سے باز نہ آیا، لنسفا بالناصیۃ، کیونکہ پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. وما من دابۃ الا آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی جاندار مگر اللہ اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑے ہوئے ہیں. اگر یہ اپنی حرکتوں سے جھٹلانے سے باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی سے گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، پیشانی کس کی؟ جو جھٹلانے والی اور خطا کرنے والی، غلطیاں کرنے والی. فلیدعو نادیہ، وہ اپنے ان مجلسوں کو بلا لیں، یعنی اکٹھے ہو کے سردار مشورے کرتے تھے، مجلسوں کو بلا لیں اس وقت. سندعو زبانیہ، ہم بھی دروغے بلا لیں گے، ہم بھی جہنم کے دروغے جو ہم نے مقرر کیے ہوئے نا ان کے لیے، ہم انہیں بھی بلا لیں گے. کلا ہرگز نہیں، لا تطیعوا، اس کا تو کہا نہ مان، بس جد وقت کرے. اب دوسرا سجدہ آ گیا، سجدہ کر اور قرب حاصل کر لے. یعنی سب سے قریب ہونے کی جگہ سجدہ ہے، کہ جب تجھے کوئی بہت تکلیف ہو اللہ کو، یعنی تجھے لگتا ہے کہ اللہ نے بلایا ہوا ہے، تو اپنے پیشانی اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ختم کر دے. یعنی سجدے میں چلا جائے، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ لے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قریب ہوگا. اللہ نے کہہ دیا سجدہ کر اور قرب حاصل کر لے، یعنی سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سجدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. آج آخری پھر تاک رات آ رہی ہے، شاید آج ہی ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اترتے ہیں اس میں فرشتے جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کا حکم لے کر، ہر سلامتی والا. یہ تمت الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. اب سورۃ قدر کے بارے میں کل کوئی میسیج آیا ہوا تھا، بتا رہے تھے فلاں دن کا پہلا روزہ فلاں لیلۃ القدر ہوگی، فلاں فلاں. یہ کہنا بھی بہت بڑی غلطی ہے. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اعتکاف کیا، جنہوں نے رات دکھا دی، اللہ نے مسرتاً بلا دی، اب ہم کون ہیں فکس کرنے والے رات کو؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحم کرنا چاہتا تھا، اس لیے بلا دیا کہ یہ 5 تاک راتوں میرے ساتھ جڑ جائے. جب تک پرانے وقت میں مجھے یاد ہے 27ویں کی کوئی نہیں پتا تھا، 21 25 27 میں، بس وہ 27ویں رات ہے. اب بھی زیادہ تر یہی کنسیپٹ ہے، اور 27ویں میں تو اکثر مسجدوں میں قرآن مکمل کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر گھر میں نا لوگ افطاری کے بعد اور مغرب کے بعد بے فکرے ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ اب قیام اللیل ہے ہی نہیں. کیوں نہیں اسے آخری روزے تک لے جاتے؟ کم سے کم 29ویں رات تک تو لے جائیں. چلو 30ویں کی شک ہے، 29ویں رات تک تو قرآن مجید کو لے جائیں. اب یہاں دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ 27ویں کو صاحب نے کہا تھا مکمل کر دیں، دعا کرا دی. اس سے باجی ناہید کے گھر تھا غالب، ہاں باجی ناہید کے گھر ہی تھا. تو پوچھا کہ آئیں گے کل سے؟ ہاں ہم آئیں گے. کون کہا تھا مجھے یاد ہے؟ عفت، فوزیہ، فرزانہ، یہ اور بس 5 لوگ آئے تھے بس، حالانکہ سب نے کہا تھا آئیں گے. اب اس کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ دعا 29 کو ہی رکھنی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اب آپ رات کو، ہاں تو پہلے کتنی تھی؟ وہ بھرا ہوا حال ہوتا تھا. ہاں وہی نا، جگہ ہی نہیں تھی جو گئے ہیں، جگہ ہی نہیں تھی.
तब देख लें आप। यानी सोचें कि अभी क़यामुल लैल की रातें बाकी हैं तो हमने ख़त्म कर दिया, तो ये चांद के बाद तो रोज़े बाकी नहीं रहे, वो तो हमने वैसे ही ख़त्म कर देनी। वो तो रोज़े ख़त्म हो गए चांद रात पे, अभी तो ये रोज़े बाकी हैं 2, तो फिर ये हाल है। तो सोचें फिर अपनी गफलत देख लेना, हम ईद की चांद रात के बाद हम क्या करते हैं। प्लीज़ अब आप, फिर मैं आपको कहती हूँ, अपने आप को पुख्ता कर लें कि रमज़ान में जितनी मेहनत की है उसको ज़ाया ना करना, प्लीज़ उसको ज़ाया ना करना। इशा के साथ कुछ नफल पढ़ लेना, उस रात भी आदत पड़ी हुई है, कुछ नफल पढ़ लेना, अल्लाह को याद कर लेना, अल्लाह से रो रो के माफ़ी मांग लेना अपनी कि अल्लाह ताला जो हमसे कोताही माफ़ कर देना। अल्लाह ने ईद चांद के बाद तो फितराना देंगे, वो यही होता है कि कोताहियों को माफ़ कर देगा अल्लाह ताला। और देखिए कोताही अल्लाह ने मेरी माफ़ करनी है, फ़ायदा किसको पहुँचाया जा रहा है? मखलूक को, मखलूक को फ़ायदा पहुँचाया, क्योंकि ईद खुशी का दिन है और वो उससे फ़ायदा उठा लें। ईद वाले दिन वो खुश हो जाएं। ईद वाले दिन ही तो नबी वसल्लम से गए थे तो एक बच्चा रो रहा था ना, यतीम बैठा हुआ। क्या हुआ है ये? एक चोर तो मेरे साथ ही आके लगने लगा ना, वो भाग रहा था मेरे शुक्र है टांगे बच गई, मैं इसलिए हमारे हजरात कहते हैं दिन करे बकरीद जाओ ना जाओ, ये मुसीबत पड़ी अपने मतलब। अच्छा, कब ये अब आप उस वक्त तो रोशनी थी ना, उस वक्त तो रोशनी थी ना। ये चलें आप, चलो लोग नहीं थे ज़्यादा। मेरे साथ वाले हमसाए दिन के 12:30 निकले हैं बाज़ार जाने के लिए, सास और बहू दोनों निकली हैं। तो बहू कहती है अम्मी वो मेरा मोबाइल अंदर रह गया। मैंने कहा चल आया, वो मोबाइल लेने अंदर गई है, तो बाहर वो आया तो एक लड़का बाइक पे, 2 लड़के के साथ, वो थोड़ा सा ही आगे हुई हैं अभी, यानी 20 के कॉर्नर पे थी तकरीबन। तो वो मोबाइल, वो पर्स उसका खींच के चला गया। तो वो मोबाइल जो अंदर लेने गई थी उसमें जो पैसे भी थे शॉपिंग के लिए, वो सारा लेके भाग गई। मेरे पास आई बाजी शमीम, उसे कहते हैं बाजी सरना ले आओगी। हाँ, हर यही ग्राउंड नहीं, हर जगह पे होता है, सब जगह पे। दिन दहाड़े वो जो बच्ची के, एक औरत यहाँ रहती थी माँ बेटियाँ कॉलोनी में, तो वो गई माँ से मिलने, दोपहर का टाइम था, उसके हाथ में सोने की चूड़ियाँ थी। तो वो सर्वेंट क्वार्टर में से ज़्यादा कहते उन्हें सारा भेद पता होता है वल्लाह आलम। तो उसने दिन दहाड़े उसको कहा कि ये चूड़ियाँ उतार दे, अगर तुझे बेटा अजीज़ है। उसने चूड़ियाँ उतार दी, उसके बेटे को भी गोली मार गया। हर जगह हमारे घर के बाहर है, मेरा बहुत खड़ा था देवर का बेटा, उसका दोस्त खड़ा था, वो आया बाइक वाला, कहता दे दो यहीं का लैपटॉप पकड़ा दो, लैपटॉप ही ले गया, मोबाइल बच गया। इनके बेटे से भी, इनके बेटे से गाड़ी आके उसने रोकी है पानी ला के। ये सब भाभी भी याद करती, हाँ, बाजी में इनका भी कॉर्नर वाला घर है। तो ये अल्लाह ताला ना, असल में उसकी वजह ये भी है, रात वाले दिन एक बेटा वैसे ही दिन थे, वो अभी आईफोन 4 था शायद, नया नया ही आया, मेरे से पकड़ के जिद से घर से बाहर लेके गया। एवे उसने देख लिया नया फोन है और वो 14 नहीं कॉर्नर की बात आप छोड़ दी। बाजी शहीदा की नहीं, बाजी शहीदा की नहीं, चेन और चूड़ियाँ उतार के ले गया। हाँ वो बेचारी रोती रही, वही ना, मक्का हाँ, शरीफ हो गया, बड़ी मुबारक जगह से लाई। बाजी रूही की दिन दहाड़े उसने करा उतरवा लिया था, एक उसको नजर नहीं आया, एक उसने उतरवा लिया। तो ये क्या वजह है? अल्लाह को याद नहीं रखा हुआ हमने, अल्लाह पे एतमाद नहीं है, अल्लाह को याद नहीं रखा हुआ, और भीख को हमने रिवाज दी है। और लोगों ने इसके इतना सुना, गरीब कोई भी नहीं, गरीबों को भी देखते हो गरीब नहीं है। मैं आपको बता दूँ, सहाबा से अमीर हैं, जो आजकल के गरीब हैं वो सहाबा से अमीर हैं। एक आदमी ने उसको 10 मरले का घर है, हाँ जी, अच्छी जगह के ऊपर, और वो मांगता है और वो कहता है कि मैं जितनी पुष्टि फकीर हूँ और मैं यही काम यही करो, इसे घर बनाए हुए, एक घर नहीं, गाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी और सब कुछ है। हाँ हाँ, तो अल्लाह ताला ने बस, अल्लाह ताला से हिदायत मांगा करें, हिदायत मांगे, ईमान पुराना होता है, सुबह शाम इसे ताज़ा किया करें, वरना ईमान बड़ी जल्दी से निकल के जाते हैं। ऐसा कुरान हिफ्ज़ जल्दी होता है ना, कुरान निकलता भी जल्दी है, इसलिए हमने इसकी हिफाजत करनी है। चलें भी, आप कर लें, फिर आपने कहना टाइम हो गया। तो ये लैलतुल कदर जो है ना, ये 1000 महीनों की रात से बेहतर है। 1000 का मतलब 1000 नहीं है। हम कहते हैं ना इन्ना समझ लो 70 गुना, मुराद हमारी 70 गुना नहीं होती, यानी बेहिसाब होता है। तो ये बेहिसाब महीनों की रात से बेहतर। हुआ ऐसा था
کہ صحابہ کرام چونکہ نیکیوں کے لالچ ہوتی تھی نا، انہیں کہتے تھے یا رسول اللہ ہم سے پہلے لوگوں کی عمریں لمبی ہو گئیں، وہ زیادہ نیکیاں کر کے زیادہ اجر پا گئے ہیں، تو ہمیں کیا قصور ہے، ہماری عمریں کم ہے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو پھر یہ نازل ہوئی تو کہا تم خوش ہو جاؤ، تمہیں ایک رات ایسی دے دی گئی ہے جو کئی مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ لیکن ہمارے اندر وہ لیلۃ القدر کی اہمیت نہیں رہی، سچی جو بات ہے میں آپ کو بتا دوں۔ پہلے جو تھی نا، پہلے زمانے میں ہر گھر میں تاک رات کو جاگتے تھے، چاہے 27 کو جاگے، لیکن سبھی گھروں میں جاگ رہے ہوتے تھے، اٹھ جاتے تھے رات کو 12:30-1 بجے، پھر ساری عبادت کر کے پھر سحری وغیرہ کھا کے فجر پڑھ کے پھر سوتے تھے۔ اب نہیں رہا یہ کنسیپٹ، جانا ہے تو مسجد میں جانا ہے، نہیں تو پڑھ نہیں۔ حالانکہ مسجدوں میں اتنا زیادہ نہیں جایا کرتی تھی عورتیں، یہ انہوں نے اب بنا لیا کہ وہ ازواج مطہرات اس لیے جاتی تھی، ان کے حجرے ہی وہیں پہ تھے مسجد نبوی کے اندر، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ان کے حجرے ہی اندر تھے۔ تو یہ بات ہے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرض نماز جب گھر کے کونے میں افضل ہے تو پھر کیسے عورتوں کی دوسری نمازیں مسجد میں افضل ہو سکتی ہیں؟ تو اس لیے ہم نے بہرحال یہ لیلۃ القدر کی اب قدر کر لیں، ایک رات ابھی باقی ہے، الحمدللہ آج کی ہمیں ملے گی انشاءاللہ۔ اور پھر ایک آخری رات جو ہمیں ملنی ہے، جو اللہ کے آگے استغفار کرنے کے لیے ملنی ہے بس، کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں کمی رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ کیونکہ ہم نے روزہ رکھ کے بھی نہ خام خواہ پتہ نہیں کوئی شک و شبہ، کوئی غیبتیں کرنا کر جاتے ہیں انجانے میں۔ ابھی ہم نے یہ درس و نص پہلے بھی باتیں ہو رہی تھی نا، وہ کیا باتیں تھیں، ایسے بیکار، بات ختم، ایک بات ہو گئی بس ہو گئی، اب انجام اللہ کے پاس ہے، اس کا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ ویسے میں بتا رہی ہوں کہ ہم نا ذکر چھیڑتے رہتے ہیں، مثلا کسی کے ساتھ بلا بھی کیا نا، وہ بھی بیٹھے بیٹھے کبھی دیکھیں نا فلاں وقت میں وزن کتاب، جتنی ذکر کریں گے اجر کم ہوتا جائے گا، جتنی دفعہ اپنی نیکی کا ذکر کرتے چلے جائیں گے ایک درجہ کم ہوتا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر کار وہ بالکل ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے نیکی کر کے برباد نہ کیا کریں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جب اس رات میں تمام سلامتی والا حکم لے کر آتے ہیں فرشتے، ہمیں ان باتوں پہ یقین نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ کہ ہمیں یقین نہیں ہے، یا تو تشریح کی سمجھ نہیں آتی اس وجہ سے، یا پھر سمجھ تو آ جاتی ہے کہ یقین یہاں کہا ہوا سلامتی والا حکم ٹھیک ہے، جس پہ آنی ہوگی آ جائے گی، وہاں پہ بھی اللہ نے کرنی تو کر دے گا۔ کیسے کر دے گا؟ کوشش تو کریں نا، جو چیز آئی ہے ملنی ہے۔ جیسے دعاؤں کی کتابوں کے کئیوں نے کہا ہم نے منگانی ہے، تو میں نے ویسے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ چونکہ سارے فیس بلا وہ تقسیم کرتے ہیں تو جو اس میں فنڈنگ کر دے۔ کتنے لوگوں نے اس وقت اچانک ہی فنڈنگ کر دی کہ لے ہم نے یہ کتابیں لینی ہیں دعاؤں والی۔ ایک لالچ آئی نا، اب لالچ تو آ جاتی ہے ہمارے اندر، جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ان والی بات تھی کہ آپ نے کتابیں تو دے دی ہیں، اب ان کتابوں کو پڑھے گا کون؟ اسے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اور دعاؤں والی کتابیں تو آپ نے منگوا لی ہیں، الحمدللہ آج آپ کو مل جائیں گی، یہ پڑھی ہوئی ہیں، لیکن اب اس پہ یاد کون کرے گا، عمل کون کرے گا، اس کے معنی کو کون سمجھے گا؟ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کے لیے کر دے، کیونکہ اس قرآن کلاس میں جذبہ اٹھا ہے۔ آپ کو یہ انشاءاللہ دورہ قرآن یہ یاد دلائے گا یہ کتاب، تو پھر آپ اس لحاظ سے کہ یہاں بیٹھ کے ہم نے خریدی تھی، ہم نے وعدہ کیا تھا، تو یہ پھر آپ اس کو پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو یہ جو رات آج کی رہ گئی ہے، ایک دوسرے کے لیے بھرپور دعائیں کریں، غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھرپور دعائیں کریں۔ دیکھیں ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، جو ہمارے اختیار میں ہے۔ بائیکاٹ ہم نے چیزوں کا نہیں کیا ہوا، ابھی تک نہیں کیا ہوا، 50% کیا ہوگا، 50 اچھا چلو کوئی بات نہیں، اب کیا کریں، بچے ضد کریں یہ لے دیتے ہیں، بات ختم۔ اور وہ کس کے لیے نہیں ہے؟ اپنے دشمن کی مدد کے لیے کہ مسلمان کو جا کے اس سے نقصان دے لو، اس سے تکلیف پہنچا لو۔ یہ گہرائی نہیں ہمیں پتہ نا، اصل میں یہی کہنے گہرائی ہمیں نہیں پتہ۔ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، کہتے ہیں جب بارش ہونی تھی تو ہر قطرہ کہہ رہے تو پہلے تو گر، ایک قطرے پہل کی کہ میں گروں گا تو پیچھے قطرے آئیں گے نا۔ اگر ہر کوئی کہتا ہے تو ٹھیک ہو جا تو کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، پھر بات ختم ہو جائے گی۔ تو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنے کاموں پہ غور کرنا ہے۔ اب کر لیں ایک صورت اور، ابھی تو سلس ہو جائے، کل کر لیں گے، پاؤ تو بتا دیں، ویسے نہیں پاؤ نہیں ہونا کل، پھر دعا ہونی ہے۔ 2 صورتیں اور کر لیتے ہیں، کل پاؤ نہیں ہو سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو صرف 2 صورتیں رکھنی تھی پیچھے، تو یہ تو کافی رہ گئی ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل کتاب، نہیں ہے کافر اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرک، منفقین باز آنے والے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آپ ان کے پاس دلیلیں بھی لے کر آ جائیں، یعنی دلیل معجزہ دیکھ کے بھی کافر و مشرکوں نے باز نہیں آنا۔ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، اللہ کے رسول آتا ہے صحیفے لے کر پاک،
फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, इसमें तहरीरें मजबूत हैं, अहकाम मजबूत हैं, लेकिन नहीं मान लाते। वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना उतुल किताबा, नहीं फ़र्क किया उन लोगों ने जिनको दी गई किताब, इल्ला मिन बादि मा जाअतहुम बय्यिना, जब उनके पास वाज़िह दलील आ गई। यानी शुरू में अल्लाह ने असूल बता दिया ना कि वो ईमान नहीं लाएंगे काफिर और मुशरिक जब तक कि वाज़िह दलील ना आ जाए। फिर कहा वाज़िह दलीलें आ भी गई, आगे अल्लाह ताला सबूत दे रहा है कि मूसा पर पहले जितने लोग थे उन पर किताबें सहीफ़े आए, वाज़िह दलीलें, उसके बाद उन्होंने इख्तलाफ किया, तो ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। वमा उमिरू, नहीं उन्हें हुक्म दिया कि अल्लाह लियअब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, ये कभी इबादत करें अल्लाह की खालिस करते हो उसके लिए दीन, हुनफ़ा यकरुख होकर, व युकीमुस्सलात, व कायम करें नमाज, व यूतु ज़कात, और दें ज़कात, वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, यही मजबूत दीन है। यानी सारी वाज़िह दलीलें जो लेकर आए हैं रसूल, उसमें यही चीज़ बताई गई है कि नमाज कायम करें और ज़कात दें। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, बेशक काफिर अहले किताब में से, वल मुशरिकीन, और मुशरिक, फ़ी नारी जहन्नम, जहन्नुम की आग में होंगे, खालिदीना फ़ीहा, उसमें हमेशा रहने वाले हैं। उलाइकुम शर्रुल बरिया, ये बदतरीन मखलूक है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, वो लोग जो ईमान ले और अमल किए नेक, उलाइकुम खैरुल बरिया, ये बेहतरीन मखलूक है। अल्लाह ताला हमें खैरुल बरिया बना दे। जज़ाहुम इंदा रब्बिहिम, उनका बदला उनके रब के पास, जन्नात बागात हैं अदन हमेशगी के, तजरी मिन तहतिहा अनहार, चलती होंगी जिसके नीचे से नहरें, खालिदीना फ़ीहा अबदा, उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी और उससे राज़ी। वो क्या है, या अय्यतुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतिन मर्ज़िया, ये राज़ियतिन मर्ज़िया है कि अल्लाह उनसे राज़ी वो उससे राज़ी। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये उसके लिए जो अपने रब से डरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह ज़िलज़ाल, ज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ाला, ज़िलज़ाल बता रहा है ज़लज़ला, जब हिला दी जाएगी ज़मीन, पूरी तरह हिलाई जाना। एक तो होता है हल्का सा झटका आया तो बड़ा गहरा आया जी, ऐसे लगता था अभी उलट ही जाएगी, नहीं, वो ज़लज़ला ऐसे ज़मीन पूरी तरह हिला दी जाएगी, कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। वह अखरजत अर्ज़, ज़मीन अपने बोझ निकाल देगी, पीछे पड़ चुकी ना, ज़मीन खाली हो जाएगी, सारा कुछ बाहर डाल देगी। वक़ाल इंसानु मा लहा, सारे राज़ बाहर आ जाएंगे। इंसान कहेगा क्या हो गया इसको, हम आराम से अंदर इसके सोए हुए थे कब्रों में, ये किसने हमें उठा दिया, क्या हो गया। यौमाइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ज़मीन अपने हालात बयान कर देगी। बिन्ना रब्बका औहाला, इसलिए कि आपके रब ने उसकी तरफ वही की होगी, पहले वही की होगी, सारा कुछ निकाल दे बाहर, फिर वही की होगी, अपने हालात सारे बयान कर दे। इंसान तो बस ख़त्म। यौमाइज़िन यस्दुरुन नास अश्ताता, उस दिन लोग अलग अलग हो जाएंगे, लियरू अमालहुम, ताकि वो अपने अमल देख लें। वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने ज़रा बराबर नेक अमल किया होगा वो भी देख रहा है। वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने बुरा किया होगा वो भी देख लेगा। सूरत आदियात, वल आदियाति ज़बहन, कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की हाँप कर, फलमूरियाति कदहा, सुम मार कर आग निकालने वालों की, फलमुगीराति सुबह, हमला करने वालों की सुबह के वक्त, फ़ासरन भी नाक़, इससे वह गर्द उड़ाते हैं, फ़वसतन बिजमा, और जमात में दुश्मन की फ़ौज में जा घुसते हैं। यानी इसको इंसानों के साथ भी तशबीह देके हम देखते हैं बाद में, पहले देखें घोड़ों की कसम अल्लाह ने खाई है। घोड़ों के जो मालिक हैं उन्हें अल्लाह के दिए में से चारा खिलाते हैं ना वो चारा उगाते हैं, कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने चारा पैदा किया उससे उनको खिलाते हैं। वो इनके इतने फरमा बरदार हो जाते हैं कि अगर दरिया में भी कूदना पड़े वहाँ भी कूद जाते हैं। सुबह सुबह हमला करना जिस वक्त तो कोई हर वक्त, और इतनी मेहनत से दौड़ते हैं हाँपते हुए कि उनके सुमों से आग निकलती है। इसी तरह जो ईमान वाले जब अल्लाह पर ईमान ले आते हैं ना, फाउला का तहर्रु रशदा, वो भलाई में इसी तरह गर्मजोशी दिखाते हैं, फिर वो किसी की परवाह नहीं करते। जिस तरह ये भी किसी की परवाह नहीं करते मालिक के आगे, बस चले गए, दुश्मन में घुस गए आगे। इंसान, अल्लाह ताला ने क्या कहा, इन्नल इंसान रब्बी लकनूद, इंसान अपने रब का शुक्र है जिसको इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है। ये घोड़े तो सिर्फ चारा खाते हैं ना मालिक का, वो इसके इतने फरमाबरदार हो जाते हैं। तो इंसान जो इतनी नेमतें खा के ये अपने रब का शुक्र है, क्यों, और इन्ना अला ज़ालिका लशाहिद, इस पर गवाह भी है, यानी उसे पता भी है मैं शुक्र हूँ। और क्यों है, इन्ना बिल खैरि लशदीद, माल की मोहब्बत पे सख्त है। रासुकुल्ला हुब्बुद दुनिया रासुकुल्ला खतियत, दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना आखिरी दौर में दुश्मन मुसलमान पर गालिब आ जाएगा, साहबा ने पूछा क्या मुसलमान कम होंगे, कहा नहीं, उनमें वहन आ जाएगा, दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी, इसलिए वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो दुनिया की मोहब्बत ही इंसान को आखिरत से गाफिल करती है, फिर इंसान कमज़ोर पड़ जाता है आखिरत के मामले में। दुनिया के मामले में बराबर दंदनाता फिरता है, आखिरत के मामले में कमज़ोर हो जाता है। अफला यालम हुस्न माफिल कबूर, क्या वो जानता नहीं जब उखाड़ दिया जाएगा जो कब्रों में है, वह हुस्न माफी सुदूर, हासिल हो जाएगा जो सीनों में है। इन्ना रब्बुहुम बिहिम यौमइज़िन खबीर, बेशक उनका रब उस दिन से ख़बरदार है। ये सारी सूरतें हिला देने वाली हैं, इस पर ज़रा गौर करना, जाके इनके तर्जुमे पढ़ लेना। अलकारिया तुम अलकारिया,
खड़खड़ाने वाली क्या है, खड़खड़ाने वाली, इसका मतलब सदमा भी है। सदमे वाली क्या है, सदमे वाली। वमा अदराका मलकारी, आपको क्या पता सदमा क्या है। यौमाइज़िन यकूनु नासु कर फराशिल मबसूस, सदमा इतना सख्त होगा कि लोग बिखरे हुए पतंगों की मानिंद हो जाएंगे जब सूर फूंका जाएगा, कोई होश नहीं रहनी उन्हें। व तकून जिबालु कल मनफूश, और पहाड़ हो जाएंगे दुलकी हुई रुई की मानिंद। फ़म्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु, जिसके नेकियों के पलड़े भारी होंगे, फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया, पसंदीदा ज़िंदगी में होगा। व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसके नेकी के पलड़े हल्के होंगे, फ़हुव हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका मा हिया, हाविया क्या है, आपको क्या मालूम। नारुन हामिया, आग है भड़की हुई। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम जहन्नुम की आग से बचने वाले बन जाएं और जन्नत की तैयारी शुरू कर दें आज से। इंशाअल्लाह हमारा अंजाम अच्छा होगा इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अनिस्वशती फ़ी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरा हुदम व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। हम सब को दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला हम सब को जन्नत के रास्ते की तरफ गामज़न कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरतुहू।